बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सुबह सवेरे में साजिद हुसैन और फ़ायज़ा कामरान का अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एक मरतबा फिर विनर्स एंटरटेनमेंट के सेट से हाजिर खिदमत हैं और नए मेहमान और नई सुबह के साथ और नई एनर्जीज़ के साथ एक और शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और आज मौसम भी बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह कराची का मौसम आज बहुत अच्छा है और कराचीइट्स जो हैं वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं इस वाले पीरियड का कि जब बारिशों की खुशखबरी होती है और आगे एक्सपेक्टेड है कि कुछ दिनों में कुछ बारिशें होंगी। तो अल्लाह करे कि इस साल कराची में खूब बारिश हो और मौसम इसी तरह खिला खिला रहे। और फिर जो आज मेरे साथ इस वक्त सेट पर जो गेस्ट मौजूद, मैं तारीफ़ करूँ, क्लाइमेट चेंज एक बड़ा इशू रहा है ओवरऑल द वर्ल्ड, और न सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया के से कई मुल्कों को क्लाइमेट चेंज के मामलात रहे हैं। और फिर कभी गर्मी कभी सर्दी रही है, अनएक्सपेक्टेड मामलात हो जाते हैं, कभी क्लाउड फट जाते हैं, तो बहुत कुछ दुनिया देख रही है। आगे कितना ख़तरा है, किन किन चेंजेस का हमें सामना होगा, तो आज स्पेशल हमने बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम लिया है सुबह सवेरे में। आप क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट और सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत अच्छा बेबाक अंदाज से गुफ्तगू करती हैं। मैडम हुमैरा हाशमी साहबा ने हमें ज्वाइन किया है। मैडम खुश आमदीद कहें, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। गुड मॉर्निंग। और जब वीकेंड की बात होती है तो वीकेंड में नया क्या, तो सिर्फ घिसी पिटी वही बातें, क्या बनाया था क्या खाया था, उससे हटकर हम सवालात करते हैं। क्योंकि वीकेंड के दिन जब आप उठें तो आप बोलेंगे ये मॉर्निंग शो में ऐसे सवालात कहाँ से आ गए। तो दूसरे जो हमारे गेस्ट हैं, कम टाइम में जिन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमाया है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि जिनके पास एलिजिबिलिटी होती है और वो अपनी महारत से, अपने टैलेंट से कम टाइम में अपनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में नाम कमाते हैं। और ये भी वही खातून है कि जिन्होंने कम टाइम में बहुत अच्छा नाम कमाया है। मेरी बहुत प्यारी सी बहन, और गालबन अब जब कैमरा उनकी तरफ आएगा तो आप खुद कहेंगे अरे ये किसको बुला लिया। तो वन एंड ओनली नुदरत मुगल में ज्वाइन किया। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। एंड सबसे पहले तो मैं आई वाज लाइक कि भाई इतना अच्छा इंट्रोडक्शन, थैंक यू। कम टाइम में देखें, तस्लीम करें। हमारे यहाँ सोसाइटी में एक चीज़ का ये फुकदान है, हम तस्लीम नहीं करते। हम कहते हैं जी सब कुछ मैं हूँ। नहीं भाई, सब कुछ आप नहीं हैं। आप देखें कि आपके सराउंडिंग में कितना टैलेंटेड है, आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में। लेकिन हम कहते हैं नहीं, छोड़ें, तारीफ़ करने में हमारी जान जाती है। लेकिन जो डिज़र्व करता है तो आप खिराज तहसीन के फूल उन पर निछावर करें, आपका कुछ नहीं जाएगा। आलम ये है सोसाइटी का कि एक हंसी मिल जाए तो कहते हैं मिलेगा क्या। हर चीज़ का यहाँ मुआवजा है, तो मुआवजे से हमें दूर हटकर जिसका जो टैलेंट है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। नुदरत, जब मैं मीडिया इंडस्ट्री में आया तो ये खातून नहीं थी। फिर मैंने कुछ अरसे में देखा यार ये तो यहाँ भी दिख रही हैं, ये तो उस चैनल पे भी दिख रही है, तो उस चैनल पे भी दिख रही है। अच्छा, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ, और जो इनकी एक्सपर्टीज़ हैं, कैसे शौक़ हुआ। फिर एक बार इनके शो में मैं एज अ गेस्ट भी आया, तो वहाँ मैंने इनका बोलना, इनका वे ऑफ टॉकिंग और इनकी जब मैंने पोटेंशियल देखा, मैंने बोला यार ये लड़की आगे जाएगी। और गालबन हमारी बेस्ट विशेस में दुआएं आपके साथ हैं, आप आगे जाएं। अब पहले ज़रा हुमैरा हाशमी, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज। बीबी, क्या होगा पाकिस्तान में? अभी तो समर्स चल रहे हैं, कोई आफत, कोई बलाएं, तो हाँ जी कुछ बताएं ना सुबह सुबह। अच्छा, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगी। बिल्कुल। अगर हम 2022 की जो फ्लड की बात करें, आई एम श्योर सबको पता होगा, उससे पहले 2010, लेकिन करीब तरीन 2022 का है। दैट वाज द फर्स्ट स्टेप कि हमें अब जो है वो अपने आप को संभाल लेना चाहिए। क्योंकि जो लेटेस्ट रिसर्च है उस वक्त पाकिस्तान जो वनरेबल कंट्रीज़ हैं तो टॉप 7 में आता है। एंड जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है तो ये मज़ीद 3rd 4th पे भी आ जाएगा। तो अल्लाह ताला की एक चेंजेस हैं, कुदरत है, वो हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते, पर हम अपने आप को किस तरह संभाल सकते हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। तो मैं ये समझती हूँ कि अब चूँकि मानसून आ गया है, वेट सीज़न जिसे हम कहते हैं, और अब चूँकि गर्मियाँ जिस लेवल पे होती थी अब उससे कई ज़्यादा हो गई हैं।
آپ کراچی ہائٹس کو ہی دیکھ لیں, ہم نے پورے زندگی بچپن یہاں گزارا ہے, ایسی گرمی نہیں دیکھی کبھی بھی نہیں. اوہو, ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا گرمی ہوتی کیا ہے. بہت سارے لوگ دور دراز سے ہمارے پاس آ کے اسٹے کرتے تھے یار, جیسے لائک وہ مری آ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور جون جولائی میں ہم لوگ انجوائے کرتے تھے کہ کزنس کے گھر جانا ہے یا نانی کے گھر جانا ہے. اب تو لوگ اپنے کمروں سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے, اے سی سے نہیں نکلنا چاہتے. تو دس از اب چینج. سو اب صورتحال یہ ہے کہ اب ہم گرمی کو کس طرح بچا سکتے ہیں. میں صرف اس وقت کراچی کی بات کروں گی کیونکہ ہم کراچی میں رہتے ہیں. تو پلیز جہاں میں جاتی ہوں وہاں کہتی ہوں کہ خدا کے لیے پودے لگائیں. رائٹ ناؤ دس از دا اونلی تھنگ وی کین ڈو. ہم مزید بڑے لیول پہ کچھ نہیں کر سکتے. ایک پودا جو نیم کا ہے جو 110 روپے کا ملتا ہے, آئی تھنک ہم سب اس کو افورڈ کر سکتے ہیں. تو ہم پہلے اپنے بارے میں سوچیں. یہاں پہ بڑے بڑے لگاؤں پہ ہمیں انوائٹ کیا جاتا ہے, سیمینارز ہوتے ہیں, پکچرز ہوتی ہیں انسٹاگرام پہ, فیس بک. یار آئی ڈونٹ وانٹ دس. خدا کے لیے پہلے اپنا گھر, اپنا محلہ, اپنا ایریا دیکھیں. اسٹارٹ فرام یور اون ہاؤس, اسٹارٹ فرام یور اون گلی. ایک چھوٹی سی وہ بنا لیں, ایک کمیٹی بنا لیں, بچوں کی کمیٹی بنا لیں. سمر ویکیشنز ہے, آپ نے پودا لگانا ہے, اس کے بعد آپ نے آ کے پانی ڈالنا ہے اور پھر آپ کو چیک کرنا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیز اگر ہم ابھی کریں گے تو امید ہے کہ اگلے 3-4 سالوں میں تھوڑی سی کمپیریٹیولی جو ہیٹ کی ایک گرمائش ہے تو ہم اس کو کنٹرول کر پائیں گے. صرف کراچی کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ مطلب کسی بڑی بلند جگہ سے یا جہاز سے جب آپ کراچی شہر پہ نظر ڈالیں گے تو آپ کو ایک کنکریٹ کا جنگل نظر آئے گا, آپ کو ہریالی نظر نہیں آئے گی. تو یہ بدقسمتی ہے ہماری سوسائٹی کی. اچھا, اویئرنیس کا فقدان ہے جو میں نے دیکھا. جیسے آپ نے کہا درخت لگائیں, میں کہتا ہوں بھائی اپنے حصے کا درخت لگائیں, لیکن ہم اپنے حصے کا درخت کہتے کیوں لگائیں؟ فارسٹ والے ہیں اور یہ دیگر لوگ یہ لگائیں گے. یہ تو سنت ہے. یہ تو رسول اللہ نے کئی سال پہلے کہا کہ جس نے اس دنیا میں جنت کا ایک پودا لگایا, اس کا جنت میں ایک پودا جو ہے وہ اس کے لیے ہے. تو یہ تو چیزیں بہت پہلے سے ہم اپنا دین ہی نہیں پڑھتے. وہ سمجھتے دین صرف ڈرانے کے لیے. دین از یور لائف اسٹائل. میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی اور میم شاید میری بات سے بہت زیادہ اتفاق کریں گی. آج سے کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے, ہم ایک پلانٹیشن ڈرائیو کر رہے تھے. بیسکلی میں ایک ایسے ایسوسیشن سے وابستہ ہوں جہاں پر ہم لو پرویج جو چلڈرنز ہیں ان کو ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں فری آف کاسٹ. تو ہم لوگ ایک پلانٹیشن ڈرائیو کر رہے تھے اور وہاں ہم سب کو ایک موٹیویشن ملی. ہم نے سارے بچے کھڑے کیے اور ان کو کہا کہ بچوں آج سے آپ لوگ یہ ایم کر لو کہ اپنی ایٹ لیسٹ اپنی برتھ ڈیز پہ آپ کچھ نہیں کرو لیکن ایک جو ہے وہ پودا ضرور لگاؤ. اور میں کہتی ہوں یہاں پہ سب سے مین جو فقدان ہے ہمارا وہ پیرنٹنگ کا ہے. اگر ہمارے پیرنٹس بچوں کو یہ کہیں کہ بچہ آپ کو عیدی مل رہی ہے, اگر عید کی بات کریں تو آپ بلا وجہ کی چیزوں پہ خرچ کرنے کے بجائے آپ جیسے میم نے کہا 110 روپیز نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہے. ہم اس سے زیادہ پیسے جو شاید ایک دن میں بہت زیادہ خرچ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر ہم بچوں کو یہ ایگزیکٹلی بچوں کو اگر ہم یہ کہیں کہ آپ اس عیدی سے اپنا ایک پودا لگا دو, ٹھیک ہے, آپ اپنی برتھ ڈے پہ ایک پودا لگا دو, تو ہم نے خود بھی ایم کیا ہے. انفیکٹ میری مما نے بھی کہ ہم لوگ اپنی برتھ ڈیز یا فیملی میں کسی کی بھی برتھ ڈے آئے گی تو ہم ایک پودا ضرور لگائیں گے. ایک پودا ضرور لگائیں گے. اور یہ تو سارے مطلب ہم ابھی کروڑوں لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے, کہیں گے یار یہ باتیں کر رہے ہیں, یہ عجیب و غریب باتیں نہیں ہیں. کوئی بھی ناگہانی آفت سے بچاؤ کے لیے آپ یہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور پھر شریعت محمدیہ اس کا حکم دے رہی ہے. اچھا, گرمی عجیب و غریب شدت والی گرمی نہیں ہو گئی. میں چونکہ کھانے پینے کا بڑا شوقین آدمی ہوں, ایک دن کچن میں کچھ بنانے گیا تو مجھے بڑی قدر ہوئی اپنی وائف کی. میں نے بولا یار یہ تو عجیب گرمی ہو گئی ہے, ایگزاسٹ ہی کام نہیں کر رہے. تو اس پہ خواتین کو تو میں کہوں اپریشیٹ کرنا چاہیے. جی بالکل. اصل میں اس کی 3-4 وجوہات اور بھی ہیں. یہاں پہ صرف ہیٹ ویو جو کراچی میں ہم فیس کر رہے ہیں وہ صرف آپ کے, پھر ہم بہت ڈیپ لیول پہ جائیں تو آپ کے اوزون لیئرز ہیں, آپ نے جو فاسل انفیوز جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ساری ڈفرینٹ گیسز اوپر جاتی ہیں. جب اوپر جاتی ہیں تو وہ قدرتی ان کے اندر ایک کیمیکل چینجز, میں ٹرمز یوز کروں گی تو ایک نارمل کو نہیں سمجھ آئے گی, بٹ ان شارٹ اینڈ سمپل لینگویج ہماری کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو ہم کھانا پکا رہے ہیں, جو پیٹرول یوز کر رہے ہیں, جو فیکٹریز ہیں, ان سب کی ساری جتنی بھی یہ خطرناک گیسز ہیں یہ اوپر جا کے ایک کیمیکل چینجز کریٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے, جس کو انوائرمنٹ کہتے ہیں, وہ انوائرمنٹ اوور آل ہیٹ اپ ہوتا ہے. تو صرف ایک چیز نہیں ہے, اس میں ہم بھی شامل ہیں. اوکے, اچھا بچاؤ صرف درخت لگائیں اس وقت جو میں یہ سمجھتی ہوں, جو لیٹسٹ ریسرچ کہتی ہے, چونکہ ہم ایک میٹروپولیٹن سٹی میں رہتے ہیں, کراچی از ون آف دا بگیسٹ بزی سٹی, ایٹ دا مومنٹ جو نیڈ آف دا ٹائم ہے وہ یہی ہے کہ پلیز پودے لگائیں. اچھا, پودے لگانے کے لیے ہمیں اچھا ماحول چاہیے,
صاف ستھرے ہمارے پاس اسٹریٹس ہوں, پھر ان کو پانی دے, پودے لگا کے آپ چھوڑ دیں تو پھر وہ ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں. کمنگ ٹو دس, میرے پاس لوگ آتے ہیں, ان کی میڈم آپ 100 پودے دے گئی, 1000 پودے دے گئی, پانی کون دے گا؟ اچھا ٹھیک ہے, اس کا بھی ہمارے پاس علاج ہے. ہم جب گئے پودے لگائے تو ہم نے کہا ہم وضو کرتے ہیں نا, پانی کہاں جاتا ہے؟ ڈرینڈ آؤٹ ہوتا ہے. دن میں ہم مسلمان ہیں, ہمارے گھر میں 2 افراد ہیں, 4 افراد ہیں, ہم خدا کے لیے ایک مگ میں اگر وضو کر کے وہ پانی سیو کر لیں تو وی کین یوز دیٹ واٹر فار پلانٹیشن. پھر آپ کے اے سیز چل رہے ہوتے, اے سیز کے پانی جو آتا ہے اس کو ریزرو کریں, اس کو پلانٹیشن کے لیے یوز کریں. اور اس کے بعد ہمارا ایک پروجیکٹ ہے کڈنی ہلز پہ, میں بذات خود وہاں پہ مانیٹر کرتی ہوں. میں نے کتنے لوگوں سے کہا ہے کہ خدا کے لیے وہاں آئیے اور دیکھیے. وہاں پہ کڈنی ہلز کے ساتھ ایک دھوراجی کالونی ہے, آئی ایم شیور ایوری بڈی نوز, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ایک بہت بڑا فلٹر لگایا گیا ہے. اس فلٹر میں جتنا بھی سیوریج واٹر آتا ہے, یہ ڈومیسٹک واٹر آتا ہے, اس کو ہم ری فلٹر کر کے, اس کو گرے واٹر کہتے ہیں, وہ یوز ہوتا ہے فار کڈنی ہلز. ہمارے حکمران جو دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کوئی سرکاری پانی نہیں آتا, وہاں پہ اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں نے وہ پلانٹ لگایا ہے. وہ سارا سیوریج واٹر, ڈومیسٹک واٹر ری فلٹر ہو کے جاتا ہے کڈنی ہلز پہ. اور کڈنی ہلز کی گرینری آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک نارمل پتے کو دیکھیں اور وہاں کے پتے کو دیکھیں تو اٹس ڈفرینٹ. یہ منرلز جو ہیں یہ بہت مفید ہے پلانٹیشن کے لیے. تو یہ تو ہم پوری دنیا کر رہی ہے نا, ری یوز آف واٹر ہو رہا ہے, تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ بالکل. اور جیسے کہ ابھی ندرت نے بھی بات کی کہ بچوں میں اویئرنیس ضروری ہے بہت, یہ پیدا کرنا کہ پلانٹیشن کتنی ضروری ہے. تو میرے خیال ہے اسکول لیولز پہ, کالج لیول پہ اس طرح کی کیمپینز ہونی چاہیے. اور ہمیرا سے تو میں کافی ٹائم سے کنیکٹیڈ ہوں, میں دیکھتی ہوں کہ آپ اس طرح کی کیمپینز میں بہت حصہ لیتی ہیں, تو کچھ اویئر کریں ہمارے بچوں کو, اسپیشلی جس وقت بیسکلی اس وقت 1 ملین پلانٹیشن ٹری کی ایک کیمپین کر رہے ہیں فرام جنوری. ہم نے اسلام آباد, لاہور, کراچی, ڈفرینٹ جگہوں پہ پلانٹیشن کی ہے. اور اب ہم گرین ایجوکیشن کا ایک سلیبس لے کر آ رہے ہیں انشاءاللہ, جو کہ ڈفرینٹ کنٹریز میں, سنگاپور میں اور ٹوکیو میں اور اس طرح کی جگہوں پہ ایز اے مینڈیٹری آپ کے اسکول میں ایک سلیبس فار گرین ایجوکیشن ہے. کیونکہ جس طرح ہمارا جو ورلڈ ہے اب اٹس کمنگ ٹورڈز اینڈ, ٹھیک ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ, ہمیں ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے, ان کو بتانا ہے کہ ہم ان قدرتی آفات سے کس طریقے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو اب جو بڑے ہیں ہم سب سمجھدار ہیں, پڑھے لکھے, ہمیں پتہ ہے, ہم کرتے نہیں ہے, وہ ہماری کاہلی ہے. اور جو نیا جنریشن ہے نا, ان کو اس وقت ٹریننگ کی ضرورت ہے. پارٹ آف سلیبس ہو جائے گا یا ہو گیا ہے, کیا ہمارے ویسے اچھا ہونا چاہیے نا. یہ تو اچھا, آپ جب جاتی ہیں مختلف کیمپینز کے لیے تو لوگ کس حد تک انٹرسٹڈ ہوتے ہیں ان ساری چیزوں میں؟ ٹو بی ویری آنیسٹ, ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ لوگ انٹرسٹڈ ہیں, وہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کو طریقے نہیں پتہ. تھوڑی سی اویئرنیس کی ضرورت ہے, ان کو ایک پلیٹ فارم چاہیے, ایگزیکٹلی پلیٹ فارم, پراپر چینل کام کیا جائے تو ہم. میں نے یہی کہا نا کہ ہم اس وقت ہم نے جو آئیڈیا جو سمجھے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم اسکولز, کالجز اور ارلی لرننگ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب آپ بچے کو جب پڑھا رہے ہوتے تو بچہ وہ باتیں اس کے سیو ہو جاتی ہیں, اسی وقت سیو ہو جاتی ہیں. اور پھر وہ ایک ٹائم آئے گا, پھر وہ عملاً ہمیں دکھنے کو ملے گا کہ وہ یہ وہی بچہ ہے جو کل پڑھ رہا تھا, آج یہ سب سے بڑا لیڈر بنا ہوا ہے اور سب سے زیادہ پودے لگانے کی کیمپین یہی چلاتا ہے. جیسے انہوں نے یہ بات کی, بہت اچھی لگی. آئی ریئلی لائک دس, آئی ول اپریشیٹ کہ ناؤ ہم پیرنٹس کو سکھائیں گے پلیز ایز برتھ ڈے میں, اور یہ ہر کہ آپ کا برتھ ڈے ہے, آپ کی عید ہے, ایک آپ سیو کر لیں اور آپ پودا لگائیں. اس کے بعد ان کی رسپانسبلٹی ڈالیں کہ آپ نے پانی بھی ڈالنا ہے اور آپ نے جا کے اس کو چیک کرنا ہے. اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں پودوں سے لوگ باتیں بھی کرتے ہیں. اٹس اے تھیراپی, اٹس اے تھیراپی. بالکل, ریئلی اپریشیٹ. ندرت مغل کافی وہ کہتے ہیں نا تیاری کے ساتھ بیٹھی ہیں اور کہہ رہی ہے کہ یہ ساجد صاحب یا پھر کب موو ہوں گے, وہ کہتے ہیں نا اپنی توپوں کا رخ میری طرف کریں گے. ندرت, وائی یو چوز میڈیا؟ کب ایسے لگا آپ کو؟ ایک بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے, پھر پڑھائی قریب ہوتی ہے کہ یار اب کمپلیٹ ہونے والی ہے, میرے میں ایسا کیا ہے, میں اس پرٹیکولر فیلڈ میں جاؤں گا. لیکن ہمارے یہاں ایک ہوتا یہ ہے کہ وہ انجینئرنگ کر رہے تھے لیکن پھر چلے کہیں اور گئے. تو آپ کو ایسے کیوں لگا کہ میں میڈیا میں آؤں گی اور چھا جاؤں گی؟ بہت اچھا سوال ہے, اور میں اس کا جواب ایسے دینا چاہوں گی کہ میں سمجھیں جب میں چھوٹی تھی, جب میں اسکول لیول پہ تھی, تو مجھے نیوز اینکر بننے کا بہت شوق, زبردست, خبریں پڑھنے کا بہت شوق تھا. اینڈ آئی واز لائک
میں جو ہے وہ نیوز پیپر لے کے ایسے بیٹھتی تھی, پورا دوپٹہ وپٹہ سیٹ کر کے شیشے کے سامنے. یہ اس کو کہتے ہیں جذبہ. ہاں, اور میں نا مما اس روم میں, بابا اس روم میں, اور میں پہلے پوری پراپر ہیڈ لائنس پڑھتی تھی, اور اس کے بعد میں بریک لیتی تھی, پھر بریک کے بعد میں واپس آتی تھی, پھر میں بقیہ خبریں پڑھتی تھی. تو بابا اکثر آ کے مما سے پوچھتے تھے کہ کوئی آیا ہوا ہے کیا, کوئی دوست ووست آئی ہوئی ہے, باتیں کر رہے ہیں. نہیں, وہ شیشے کے سامنے بیٹھ کے نا اینکرنگ کر رہی ہے, اس کو اینکر بننے کا شوق ہے. اینکر تو ہم بن نہیں پائے, مطلب نیوز اینکر نہیں بن پائے, لیکن یہ کہ بولنے کا شوق تھا. اور میں نے اسٹارٹ کیا سنگنگ سے. سنگنگ میرا پہلا لو, سنگنگ میرا پہلا پیشن. سنگنگ جب میں سنگنگ کی فیلڈ میں آئی اسکول لیول سے, when I was in 9th اسٹینڈرڈ, تب سے میں آئی. آنے کے بعد جب آہستہ آہستہ چیزیں بڑھتی گئی تو لوگوں نے کہا یار تم اچھا بولتی ہو, زیادہ بولتی ہو, تو اس کے بھی پیسے لے لو. میں نے کہا ٹھیک ہے, اوکے. زبردست زبردست. یہ اس کو کہتے ہیں کہ اچھا ویسے آپ کو ایسا کب لگا, جیسے آپ نے کہا مجھے تو نیوز اینکر کا شوق تھا, آپ کو ایسا لگا کب کہ میں ایک اچھی ہوسٹ بھی بن سکتی ہوں؟ اچھا دیکھیں, مجھے ایسا لگا, کسی نے آپ کو ریکمینڈ کیا کہ اچھا بولتی ہو تو؟ ہاں, میں یہ بتا رہی ہوں, کافی سارے بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے ریکمینڈ کیا اور کہا کہ آپ اچھا بولتی ہیں تو آپ ہوسٹنگ ٹرائی کریں. تو میں نے کہا بھائی میں نے تو آج تک کی نہیں ہے ہوسٹنگ, مجھے پتہ نہیں ہے کہ بات کیسے کرتے ہیں. میں بڑی وہ کہتے ہیں نا لاؤ بالی سی لڑکی, کیونکہ میں اپنے اماں ابا کی اکلوتی ہوں, ٹھیک ہے, نہ کوئی بھائی نہ کوئی بہن, اور میں بڑی منت و مرادوں والی بچی ہوں. مجھ سے پہلے میرے 4 بھائی ہیں جو اللہ میاں کے پاس ہیں, اور اس کے بعد میں جو ہوں وہ بہت منت و مرادوں کی بچی ہوں. تو میں ایسے جی ہوں, مطلب بالکل ایسے ٹام بوائے والی لائف, اور اپنی مرضی سے. تو میں نے کہا بھائی مجھے تو ناپ تول کے بولنا ہی نہیں آتا, میں تو جو دل میں آتا ہے بول جاتی ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چل جاؤ گی, کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں. تو میں نے پہلا اپنا ایک, میرے پاس یہ ایک اعزاز ہے کہ میرا ایک سندھی میڈیا یعنی کہ ایک سندھی چینل پہ مجھے سامنے سے اب بلایا گیا اور کہا گیا آپ نے پروگرام ہوسٹ کرنا ہے. آئی واز لائک میں سندھی اسپیکنگ نہیں ہوں, لیکن میں اردو اسپیکنگ ہوں, بٹ آئی کین انڈرسٹینڈ سندھی. انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے لیکن آپ نے اردو میں کرنا ہے. تو میں نے ایک سندھی چینل پہ 2 سال ایز اردو ہوسٹ کام کیا, وہاں سے میری ہوسٹنگ اسٹارٹ. مطلب یہ کہ ایک موقع ملا آپ کو. اچھا بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ڈائریکٹ آ کے اس نشست پر بیٹھے ہیں, اور جو ڈائریکٹ آ کے اس پہ بیٹھتے ہیں تو مجھے ان سے بڑے اختلاف ہوتے ہیں کہ یہ آپ ڈائریکٹ آ کے کیسے بیٹھے, آپ کی ٹریننگ کہاں ہوئی, آپ کی تربیت کہاں ہوئی, آپ کی تعلیم کہاں ہوئی, آپ کے استاد کون ہے, ایسے کیسے آ کے بیٹھ گئے کہ آپ کے پاس ایلیجبلٹی ہے, آپ کو پتہ ہے اس چیئر کی میننگز کیا ہیں, کیا میننگز ہیں اس کی, کیسے آگے آپ بیٹھ گئی, آپ ہی تو بتائیں. میں بالکل بتاؤں گی آپ کو. دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے نا کہ یہ چیئر جو ہے وہ اس کی کیا میننگ ہے, یہ بڑا ذمہ داری والا کام ہے. آپ کے کندھوں پہ بڑا بوجھ ہے, کیونکہ دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. جو آپ ڈیلیور کرو گے نا دنیا سمجھے گی یہی صحیح ہے. اگر آپ گن بولو گے تو دنیا سمجھے گی کہ یہ گن صحیح ہے. اگر آپ اچھا بولو گے تو دنیا بولے گی کہ ہاں یہ رول ماڈل ہے سوسائٹی کے جو یہاں بیٹھے ہیں. اور اگر وہ رول ماڈل, اچھا وہ ورڈ بول دیتا ہوں, بھنڈ مارنے لگ جائے تو پھر وہ جو سامنے دیکھنے والا ہے وہ کہے گا یار یہ خاتون, یہ آدمی کون ہے, اور ان کو کہاں کس سے نے آیا. بٹھا دیا ہے سیٹ پہ. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. لیکن میں ابھی ہم انڈیا کی بات بھی کر رہے تھے, پڑوسی ملک کی بات بھی کر رہے تھے, تو میں ایک چیز سے بڑا ڈس اپوائنٹ ہوں پاکستان میں کہ وہاں پہ ٹیلنٹ کی بہت قدر ہے. ان کا چھوٹا سا, میں اگر سنگنگ کی بات کروں اپنی فیلڈ کی جو میری ایک پروفیشنل فیلڈ ہے, وہاں کا ان کا ایک چھوٹا بچہ بھی آپ دیکھ لیں, اگر وہ بھی اچھا گا رہا ہوگا نا وہ اس پہ توجہ دینا شروع ہو جائیں گے. وہاں وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ ماما کا بیٹا ہے میرے, یہ چاچا کا بیٹا ہے میرے, یہ فلاں کی بہو ہے, یا یہ فلاں کا بندہ ہے, یہ کوئی میرا دور کا جاننے والا ہے, یہ نہیں دیکھیں گے. ٹیلنٹ دیکھیں. ٹیلنٹ. ندرت کا شکوہ حکام بالا نے اسپیشلی سن لیا ہوگا, اور جو حکام بالا ہیں وہ توجہ دیں, بہت زیادہ ٹیلنٹ یہاں پر موجود ہے, اور ریئلی اپریشیٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. اور اسی وجہ سے جو مجھے لگا ہے توجہ ہی نہیں دیتے حکمران, کہتے ہیں بھائی اتنے سارے ٹیلنٹڈ ہے, چھوڑو, توجہ دیں گے تو سارے آ جائیں گے, پھر کس کس کو کہاں کہاں ایڈجسٹ کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, ہاں ایک بریک لیتے ہیں سر, بریک کے بعد آتے ہیں. صبح سویرے میں سر ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور جب وقفہ ہو جاتا ہے تو غالباً آپ جو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہوں گے وقفے کے آپ لوگ کیا کرتے ہوں گے. سر ہم لوگ ہنسی مذاق ہی کر رہے ہوتے ہیں, اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں, وقفے کے
بعد اور جب وقفے جب آپ کے سامنے اسکرین پر آتے ہیں وہی باتیں ہم کنٹینیو کر دیتے ہیں. بالکل. تو ایز اٹ از سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. رینون ٹی وی اینکر, ہوسٹ, سنگر, بہت اچھا بولتی ہے اور اللہ اس کی ترقی خوشحالی میں اور اضافہ کرے, کیونکہ جو گاڈ گفٹڈ چیز ہے نا آپ کے اندر وہی موسٹ امپورٹنٹ ہے. میں کسی جگہ انٹرویو دے رہا تو مجھے کسی نے کہا کہ ساجد صاحب, مطلب جب میں میڈیا میں نہیں آیا تھا, میری لائف کی وہ پہلی نوکری تھی, تو نام نہیں لوں گا, بہت بڑی نجی فرم تھی. انہوں نے کہا آپ میں ایسا اچھا کیا ہے؟ تو میں نے ان کو کہا میں اچھا بولتا ہوں. تو بولے بس؟ میں نے جی میں اچھا بولتا ہوں, اور میں آپ کے پاس بھی شاید کسی بولنے کی نوکری کے لیے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا یہ آپ کو کس نے کہا کہ آپ اچھا بولتے ہیں؟ میں نے کہا یہ آپ کا سوال امپورٹنٹ ہے. میں نے کہا تو آپ مجھے بلوائیں, کوئی آپ کی بلوانے کی تھراپی ہے, کوئی آپ کا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے, تو آپ مجھے بلوائیں, میں بہت اچھا بولتا ہوں. اور پھر اس بہت اچھے بولنے کی وجہ سے آج ہم یہاں ہیں, اچھے وائس اوور آرٹسٹ بھی بنے, اور پھر ہمیں سرٹیفکیشنز بھی ہے, ہمیں اپریسیشنز ملی. ندرت مغل اچھا بولتی بھی ہے, اچھا گاتی بھی ہے, اچھی ہوسٹ بھی ہے. اس کو کس نے کہا کہ یہ سب کچھ تمہارے اندر اچھا ہے, اور یہ سب کیسے ہوا؟ ندرت اپنے منہ میاں مٹھو بندہ, مجھے بہت برا لگتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. آپ کو ایسا کب فیل ہوا کہ میں بہت اچھا بولتی ہوں, اور جو میں بولتی ہوں وہ ڈیمانڈ ہے سوسائٹی کی؟ ایک ہوتا ہے نا وہ والی لینگویج, پیپسی والی, سمجھ گئے آپ؟ ڈیفینس. ہاں, ایک وہ ہوتا ہے نا کہ یار آپ کو تو بولنا ہی نہیں آتا, آپ کی تو وکیبلری صحیح نہیں ہے, آپ تو الفاظ ہی چباتے ہیں, تو پھر آپ کو کیسے اسکرین ملے؟ تو آپ کو یہ کب فیل ہوا, اور کسی نے کبھی تنقید کی کہ کیوں آپ سوٹ نہیں کر رہی اسکرین پر؟ آپ کا فیس ہوتا ہے نا جیلسی فیکٹر بھی ہوتا ہے. دیکھیں, ایک ہوتی ہے تنقید برائے اصلاح, ایک ہوتی ہے تنقید برائے تنقید. مجھ پہ جب تنقید برائے اصلاح کی جائے تو میں اس چیز کو بڑا پازیٹیو لیتی ہوں. مجھے کسی نے کہا کہ آپ نے آج اگر انٹرو دیا یا آپ نے آج اگر بات کی تو اس میں یہ چیز تھوڑی غلط تھی. اب ایسا نہیں کہ میں نے ڈنڈا اٹھایا اور مارنا شروع ہو گئی, غلط کیسے بولا ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے بولنے کا, کسی نے سمجھایا مجھے. میں آپ سے ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں. جب میں سنگنگ فیلڈ میں آئی, مجھے آئے ہوئے 6 مہینے ہوئے تھے, صرف 6 مہینے. مجھے ایک او ایس ٹی کی کال آتی ہے کہ آپ نے ایک او ایس ٹی کرنا ہے, اور ہم وہ فریش ٹیلنٹ سے کسی سے کروانا چاہتے ہیں وداؤٹ اینی بجٹ, وداؤٹ اینی پیمنٹ. ٹھیک ہے. مجھے شوق, ارے او ایس ٹی چلے گا بھائی میرا. میں اسٹوڈیو گئی, میں نے 42 ریٹیکس دیے. 42 ریٹیکس. آئی واز ان ووکل روم, اور میں ایسے شیورنگ کر رہی ہوں کہ میں نے 42 ریٹیکس دیے. میوزک ڈائریکٹر کے نا ایک رنگ آ رہا تھا, ایک رنگ جا رہا تھا, اور انہوں نے, میں باہر نکلی, انہوں نے ایسے کیا. 6 مہینے کی سنگر نہیں ہے یہ لڑکی, 6 مہینے کی. 6 مہینے بعد فیلڈ سے آؤٹ ہو جائے گی. میں گھر آئی, میں بہت روئی کہ میرا تو کریئر برباد ہو گیا, میں تو کچھ نہیں کر پاؤں گی, میں تو لوزر ہوں, میں یہ ہوں. میری ماما نے مجھے بٹھایا, میری ماما نے بولا اس چیز کو ایز چیلنج ایکسیپٹ, پازیٹیو لیں. یہ وہی پوائنٹ ہوتا ہے سکسیس کا, یہ وہ ٹائم آ گیا تھا آپ کا کہ اب میں خود نے سے بولا لڑنا اوکے. ہے. اچھا, انہوں نے مجھے بولا ہماری میوزک لینگویج میں ہارمونیز ہوتی ہیں, آپ کو سیکنڈ تھرڈ فورتھ بولنا ہوتا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا اس میں ہارمونیز ریکوائرڈ ہیں. تو میں 9th اسٹینڈرڈ کی لڑکی, میں نے بولا وہ کیا ہوتی ہیں ہارمونیز, کیونکہ میں نے سنگنگ سیکھی بھی نہیں, جو کلیئر بات ہے. تو انہوں نے بولا بس اس کو تو نہ ہارمونیز آتی ہے نہ کچھ آتا ہے, نہیں کچھ کر پائے گی. میں نے ورکنگ سٹارٹ کی, میں نے ایک استاد جی ہیں ان کے ساتھ گانا سیکھنا شروع کیا, گانے کی بیسک سیکھنا شروع کی. رائٹ آفٹر 4 ایئرس مجھے ایک کال آتی ہے چینل سے کہ آپ نے ہمارے ڈرامے کا او ایس ٹی سنگ کرنا ہے. اینڈ آئی واز لائک اوکے. انہوں نے کہا چیک آپ کو مل جائے گا. استاد محترم کا نام بھی لیتی جائے. بالکل, میرے استاد ہیں عتیق احمد خان صاحب, اور وہ اس وقت نیول میں ہوتے ہیں. وہ نیول کے جتنے بچے ہیں ان کو سنگنگ سکھاتے ہیں. عتیق صاحب نام نہیں لے رہی تھی آپ کی اسٹوڈنٹ, کنجوسی کر رہی تھی, لیکن میں نے ان سے بلوایا ہے آپ کا نام کہ یہ آپ کی وجہ سے ہمیں پاکستان کو یہ ٹیلنٹ ملا. ہاں, اور عتیق احمد خان صاحب کے بعد there are lot of many people جنہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا, اور میں ان کو بولتی ہوں کہ ہاں مجھے سکھایا. رائٹ آفٹر 4 ایئرز آئی ول ریسیو اے کال, میں نے بولا اوکے ٹھیک ہے میں آتی ہوں. میں نے کہا کون سے اسٹوڈیو آنا ہے؟ انہوں نے اسی اسٹوڈیو کا نام لیا. I was like oh my 4 سال گزر گئے اس بات کو جس بندے نے کہا تھا کہ یہ 6 مہینے کی سنگر نہیں ہے. میں اسٹوڈیو میں انٹر ہوتی ہوں, میوزک ڈائریکٹر سامنے بیٹھے ہیں, میں نے بہت ادب احترام سے سلام دعا کی. انہوں نے کہا ووکل روم میں جائیں. 42 ریٹیکس, اور میں نے یہاں 1 ٹیک میں گانا دے دیا. زبردست زبردست. میں باہر بولنا تھا نا,
मैं वही हूँ, वही हूँ। ये भी तो बोलना था। बॉलीवुड क्या है, काम बता देता है ना। बाहर आके मुझे कहते हैं ओके हो गया डन, मैंने कहा नहीं सर अभी हारमोनीज बाकी हैं, अभी हारमोनीज रहती हैं। हालांकि अगर वो वाकई म्यूजिक डायरेक्टर थे तो उनको, अगर आपको उस वक्त कुछ नहीं आ रहा था, उनको गाइड करना चाहिए था, उनको सिखाना चाहिए था। तो बस ये आपका एक टर्निंग पॉइंट होता है। मैं समझती हूँ अगर सिंगिंग की बात करें तो उसमें मेरा टर्निंग पॉइंट ये था, मैं अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा किसी लेवल पे काम कर रही हूँ, बट मैंने अपनी कुछ बाउंड्री सेट की हुई हैं, मैंने अपनी कुछ लिमिटेशंस की हुई हैं कि मुझे इस बाउंड्री तक काम करना है, इसके आगे मेरी बाउंड्री ख़त्म है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बीइंग जर्नलिस्ट, और जब आप स्पेशल जब इस सीट पे बैठते हो, वॉइस ओवर, आपकी जो वॉइस की पंच है वो कैसी है, क्योंकि कैटेगरीज हैं इसमें। बहुत पतला आपका साउंड तो नहीं है, स्पेशली बहुत सारी ख़वातीन का बहुत इतना बारीक होता है, एज पर माई एक्सपीरियंस वो मीडिया के काबिल नहीं होती, उनको मीडिया में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही मर्दों की भी बड़ी कैटेगरीज होती हैं वॉइस की स्पेशली, क्योंकि आपका बोलना लोगों को तंग तो नहीं कर रहा, लोगों को दिमाग को तो नहीं लग रहा, तो आपको किसी ने कभी टोका, क्योंकि पास हैं आप, तो आपका जो पंच है वॉइस का, क्योंकि आप तो सिंगर भी हैं। ये पंच वॉइस का, एक तो सिंगिंग का। एक खातून ने मुझसे बहस की थी, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही, तो फिर आखिर में मैंने तंग होकर मैंने बोल दिया कि तुम्हारा जो आवाज़ है भाई वो इस काबिल नहीं है कि तुम्हें बिठाया जाए, ये भी कुछ प्रोग्राम कर लिए, ये भी गनीमत है। मैं ऑन एयर एक बात जरूर यहाँ पे कहना चाहूंगी, ये आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है, और आपसे पहला कॉम्प्लीमेंट, अब देखें नाम कितने मैच करते हैं, साजिद और दी लेजेंडरी सजाद अली भाई। ओके, माय फेवरेट सिंगर, उन्होंने मुझे मैं उनका बड़ा फैन हूँ। मैं यहाँ पे ऐड करूँ, देखिए अब नाम आपने मेरे उस्ताद का ले लिया ना सर। मैंने मतलब जब बच्चा बड़ा होता है, मुझे सिंगिंग का बहुत शौक होता था, तो मैंने सजाद अली को जब सुना, डुएट करते हैं सजाद अली को, आप जब मैं आज उसको कहता हूँ क्यों, मैं भी तो हूँ, ये लिविंग लेजेंड है और हमारे मुल्क का बड़ा असासा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है वो। जब मैंने पहली बार उनके साथ परफॉर्म किया, उनसे पहले मैंने परफॉर्म किया, मैंने क्लियर कब किया परफॉर्म सजाद अली के साथ, मुझे नहीं है पता, बताएं ना लोगों को। मैंने आज से 3 साल पहले सजाद भाई के साथ एक कॉन्सर्ट शेयर किया, मतलब सजाद भाई से पहले मेरी परफॉर्मेंस थी। अब मैं सबको कह रही हूँ, ऑर्गेनाइजर्स को, म्यूजिशियंस को, कि सजाद भाई तो नहीं आएंगे ना रूम से बाहर अभी, जब तक मैं परफॉर्म कर रही हूँ। उन्होंने कहा नहीं, जब आपकी एंट्री एंड हो जाएगी ना फिर सजाद अली आएंगे। मैंने कहा मैं वरना बहुत डर रही थी, क्योंकि एक इतने बड़े लेजेंड जिसको आप बचपन से देखते आ रहे हो, साथ इंस्पिरेशन है, मतलब बहुत ज्यादा। सर अब आपने मुझे बुलाना है, मैंने उसकी तस्वीर बनानी, मैं बड़ा मैं आपको फैन हूं सर, मुझे याद नहीं रहा, मैं पहले ही दे देती तस्वीर, तो साथ में चल रही होती है। अरे जबरदस्त, हां मैं बड़ा उनका फैन। जब मैं एंट्री करके नीचे उतरी तो मुझे पता चला कि मेरे पहले गाने पे सजाद भाई पीछे आ चुके थे बैक स्टेज। ओके, अब मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। अब जो ऑर्गेनाइजर थे इवेंट के, मुझे लेकर गए, बिल्कुल चाहिए, लेकर गए, वो कहने लगे आओ सजाद भाई से मिलवाता हूँ। तो मैं ऐसे गई, तो ऐसे बैठे हुए मेरे सामने, ना लाइक अस्सलाम वालेकुम, पहला क्या गाया, सबसे पहले क्या गाया था आपने? और मैंने कहा वो तो मैंने कलाम से स्टार्ट किया था, तेरे इश्क नचाया। तो कहते हैं जस्ट सिंग 1-2 लाइंस। अब मैं खड़ी हुई हूँ, वही सवाल मैं कह रहा हूँ, यस सिंग 2 लाइन्स प्लीज। देखिए ना, देखिए क्योंकि सिंगिंग की ही बात हो रही है, वो जब आपने वहाँ पे उस टाइम पे चले जो सिंग किया था वो, हाँ जिस तरह से मैंने उनको सुनाया ना, तो मैं अब घबरा रही हूँ। अब मुझे ऑर्गेनाइजर्स बोले अरे भाई गाओ। मैंने बोला वहाँ, अच्छा मैं बोल लूँ, ले भाई अब जरा सा भी कुछ हो गया तो बोलेंगे तो सिंगर ही नहीं है। तो मैंने उनको इस तरह सुनाई, मैंने कहा नहीं जिस तरह सुनाई तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, क्या बात, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, छेती ओन वे तबीबा, नहीं तो मैं मर गईया। अब जब मैंने इसमें ये वाली मुर्गी ली ना, तेरे इश्क नचाया, बस यही उन्होंने मुझे बोला स्टॉप इट, बहुत अच्छा गाती हो, बहुत आगे जाओगी। ना वाज लाइक सजाद अली, बताया ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, उसको पता चल गया, बिल्कुल उसको पता चल गया कि ये लड़की बहुत आगे। और जैसे आपने आवाज की बात की कि भाई आपकी आवाज में बेस है, आपकी आवाज पास है, तो मुझे पहला कॉम्प्लीमेंट सजाद भाई से मिला था। उन्होंने कहा तुम स्टेज पे ना धाड़ती हो, जबरदस्त। तो सज्जाद अली आपको ये कह रहे हैं कि आप स्टेज पे धाड़ती हो, दैट मींस खत्म बात, बहुत पैक हो गई। अब जैसे सज्जाद अली, मैं बहुत अच्छी क्रिकेट भी खेलता था और अभी भी खेलता हूँ, तो पता कैसे चलता है कि एक सामने एक बंदा आया और वो खड़ा हुआ क्रीज पर,
ہم اس کے اسٹائل سے بتا دیتے ہیں یار یہ اچھا بیٹسمین، کیا اس کا بتا رہا ہے، اس کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے، بہت اچھا کھیلنے والا آدمی ہے. تو سر سجاد علی کو پتہ چل گیا، بالکل بالکل، کیونکہ وہ استادوں کے بھی استاد ہیں. وہ کلاسیکل سنگنگ میں تو وہ ہیں ہی ایکسپرٹ نا. اور پھر ایک بات اور ہے نا، جو دیکھیں گاڈ گفٹڈ ٹیلنٹ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں چھپتا، چاہے وہ ایک عام ویور یا لسنر ہو یا چاہے وہ ایک ایکسپرٹ ہو. اس ٹائم پتہ چل گیا تھا لوگوں کو کہ جب سجاد علی نے بابری چکوری گایا، کیا بات ہے، کیا اس ٹائم پہ کتنے ٹیلنٹڈ لوگ تھے. میڈم نور جہاں تھی، اس ٹائم پہ لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ پاکستان کا بہت بڑا سنگر ہے. اور اگر آپ آج بھی وہ سجاد علی کی ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے ابھی بھائی یہ ہے. میں بڑا فالو کرتی ہوں سجاد بھائی کو، اور آئی ہوپ کہ جو لوگ سنگر نہیں بھی ہیں سبھی فالو کرتے ہوں گے. تو مجھے سجاد بھائی کی ایک بات یہ بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ پورے سال میں ایک گانا دیتے ہیں. کیا بات، وہ باپ ہوتا ہے گانا، لیکن وہ گانا ہوتا ہے. میں پھر آج ایک ندرت سے نا فرمائش کرنا چاہوں گی. ارے ایک سجاد علی کا سانگ ہے، مجھے بہت پسند ہے اور میں بھی وہ سنگ کر چکی ہوں. ساحل پہ کھڑے ہو، تو پھر ہم ساتھ میں کرتے ہیں. نہیں آپ سنائیں گے آج مجھے، آپ سنائیں گے تو پھر وہ غالباً اس میں اور جنون آئے گا. اچھا چلیے ڈیڈیکیٹ ٹو سجاد علی. بالکل بالکل. ہاں. مضطر کیوں مجھے دیکھتا رہتا ہے زمانہ، دیوانہ صحیح ان کا تماشا کیا بات ہے. نہیں ہوں اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں. کیا بات ہے. ہر ظلم تیرا یاد ہے، بھولا تو نہیں ہوں. اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں. ہر ظلم. کیا بات ہے. بہت مشکل، یہ بہت مشکل گانا ہے نا، بہت مشکل ہے. اور جس کا گانا ہے جو اس کے میں نے اچھے اچھے بڑے سنگرز کو اس گانے پہ، کیونکہ اس میں بڑا ردم کا کھیل ہے، آپ کو سم پہ رہ کے گانا ہے. میں نے بہت زیادہ ردمک پوائنٹ آف ویو سے آؤٹ ہوتے ہوئے دیکھا. کہتے ہیں کہ اسٹیج پہ جب آپ گا رہے ہوتے ہیں، میں نے اپنے بڑوں سے سیکھا، اپنے استادوں سے سیکھا ہے کہ جب آپ اسٹیج پہ گا رہے ہوتے ہیں تو بے سرا تو پھر بھی چل جاتا ہے، بے تالا نہیں چلتا، بے تالا سنگر نہیں چل سکتا، کیونکہ پبلک کو فوراً سمجھ آ جائے گا کہ آپ اپنی تال سے آؤٹ ہو رہے ہو، آپ ردم سے آؤٹ ہو رہے ہو. پبلک ایلیجیبل ہو گئی ہے، نالج آ گئی ہے ان کو. پبلک کو نہ بھی آئے تو کوئی نہ کوئی ایسا آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جو تھوڑی بہت سینس ہوتی ہے میوزک کی، اس کو سمجھ آ جاتا ہے. بے سورا تو آپ کو تب، آپ لوگوں کو جب تک بتاؤ گے نہیں نا کہ یوں کر کے دیکھو گے میوزیشینز کو یا کچھ بھی، تب تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ بے سورے بھی ہو گئے. اچھا حمیرہ سے پوچھتے ہیں آپ کو سنگنگ سے کتنا لگاؤ ہے؟ اچھا سنگنگ مجھے مطلب آئی ڈونٹ ہیو اے گڈ کوالٹی، روح کی غذا ہے نا حمیرہ. مجھے گانے پسند ہیں پرانے بھی، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب جو گانے آ رہے ہیں چاہے وہ انڈین ہو چاہے پاکستانی ہو، آئی ایم سو سوری مجھے کوئی گانا یاد نہیں ہے. تو اب تو ریپ کا زمانہ ہے کے گانے ابھی تک جب ہم سنتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اندر سے روح خوش ہو جاتی ہے. تو پھر ہمیں سنا دینا وہ والے. دیکھیں میں بتاتا ہوں، وہ عشق جو ہم سے روٹ. آج مجھے لگ رہا ہے سب کا ٹیلنٹ باہر آ رہا ہے. بہت اچھی بات ہے جب ہم ماحول کی بات کرتے ہیں. انوائرمنٹ صرف ایک چیز نہیں ہوتی، انوائرمنٹ ریلیٹس ٹو ایوری تھنگ. تو اچھا ماحول بھی انوائرمنٹ. تو کیا آپ باتھ روم سنگر ہیں؟ نہیں، میں آئی ایم جسٹ لسنر. آئی ایم اے گڈ لسنر. اور گڈ لسنر بہت کم لوگ ہوتے ہیں. کس کو اچھا آپ کو کون سا سنگر ہے کہ آپ کہتے ہیں یار یہ ڈیسنٹ بہت بہترین اس کی وائس ہے؟ کرنٹ فیوریٹ تو میں عاطف کو بہت سنتی ہوں. کیا بات ہے. اچھا ٹھیک ہے. زبردست. اور راحت فتح علی کو بھی سنتی ہوں، چاہے وہ انڈین ہو یا سوری پاکستانی ہو. میرے پاس ریمکس ہے عاطف پلس راحت. اچھا. بٹ میں صوفیزم بھی سنتی ہوں. کیا بات ہے. میں عابدہ پروین کو بھی سنتی ہوں. ارے بھائی عابدہ پروین کا تو میں گانا سنوں گا ندرت سے. عابدہ پروین مطلب یہ وہ خاتون ہے کہ یہ بھی ہمارا احساس ہے، لیجنڈ ہیں. مطلب دل سے جن کی آپ عزت کرتے ہیں. شاید یہ پیدا ہی اس لیے ہوئے تھے کہ یہ ہمیں اچھی اچھی غزلیں سنائیں، ہمیں اچھے اچھے سانگ. اور اسپیشلی جب صوفیزم کی بات آتی ہے تو عابدہ پروین برے صغیر کیا پوری دنیا میں ان جیسا کوئی نہیں. آپ عابدہ کی بات کریں میرے رونٹے کھڑے ہو رہے. بتائیں. تو ایک بریک لے لیں پروڈیوسر صاحب. بریک کے بعد ذرا ان کا جو یہ جو ٹیلنٹ ہے اس کو ہم اور باہر نکالتے ہیں. ایک صوفی کلام بھی آج تم سناؤں.
وقفے کے بعد سر خوش آمدید. اور صبح سویرے میں آج 2 امپورٹنٹ گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت سارے سوالات ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں. ابھی تو ہماری پارٹی شروع ہوئی ہے, ابھی کچھ نیند کے خمار کم ہوئے ہیں, ہم نے گرما گرم چائے بھی نوش کر لی ہے. اور حمیرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. حمیرہ ہاشمی, کیسے آنا ہوا اس فیلڈ میں, کب آپ کو لگا کہ مجھے یہ سیکھنا چاہیے, اور کہاں سے تعلیم حاصل کی, کیا ایکسپرٹیز رہیں, کیسے یہ جرنی یہاں تک پہنچا جہاں آج آپ بیٹھی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. بہت بریفلی میں بتاؤں گی آپ کو. میں نے اپنی تعلیم جو ہے کراچی سے حاصل کی ہے. سٹی اسکول میں تھی, ڈی ایچ اے میں تھی, پھر میں نے اپنا ماسٹرز کیا. اپنا ارلی کریئر میں نے جرنلسٹ, ناٹ ایز اے جرنلسٹ بٹ ایک بہت بڑے میڈیا چینل سے اسٹارٹ کیا, وہیں سے میری ٹریننگ ہے. اور جب ہم باتوں کی بات کر رہے تھے کہ وہ پوچھتے ہیں آپ کو کیا آتا ہے, میں کہتی ہوں مجھے باتیں کرنا آتی ہیں, بولنا آتی ہیں. تو ایگزیکٹلی میں نے اسی لیے یہی کہا کہ, اور میں گئی تھی ایز اے وہاں پہ مینجمنٹ ایڈمنسٹریشن میں تھی. اور ایک دن ہمارے یہاں ہوتا یہ تھا کہ آپ کو پوری لائن اپ ہوتی ہے اسٹوریز, اگر آپ کا جرنلزم سے تعلق ہے. تو وہاں پہ ایک رپورٹر جو ہے مسنگ تھی, تو اس دن ان کو وہ شوٹ پہ جانا تھا, اور وہ کہہ رہے تھے کہ اب کسی کو تو بھیجنا ہے, کسی کو تو یہ بڑے بھیجنا مزے ہے. کے موقع ہوتے ہیں تو سر. انہوں نے کہا کہ حمیرہ کو بھیج دیتے ہیں. ہاں تو آئی سیڈ ہاں آئی ایم ریڈی. اور وہاں پہ اوپننگ تھی یو فون کی. اچھا. اور وہاں پہ اس وقت سو سوری سو بیڈ ایٹ نیمز, آئی ٹی کے جو ہیڈ تھے اس وقت, جو آئی ٹی منسٹر تھے, مشرف کے دور, کافی پرانی بات کری, مشرف صاحب کے دور کی. اور اسی وقت مصطفیٰ کمال صاحب بھی جو ہے وہ تھے کراچی کے میئر کراچی. تو مجھے وہ کور کرنے جانا تھا. تو آئی واز ویری ایکسائٹیڈ کہ اچھا ہم تو گورنر ہاؤس جائیں گے. تو میں تو چلی گئی. اور اس کے بعد میں نے جا کے گورنر صاحب کا بھی انٹرویو لیا. میں نے جا کے جو ہے وہ آئی ٹی جو اس وقت تھے منسٹر, ان کا بھی لیا. اور جب میں واپس آئی, اور جب میرے اظہر صاحب جو اب اس وقت اظہر عباس صاحب میرے باس تھے, انہوں نے کہا یہ تو فرفر بول رہی تھی, اس کی کوئی ہوم ورک تھا؟ اس نے کہا نہیں کوئی, تو یہاں سے ہٹاؤ اس کو, رپورٹنگ میں لے کر آؤ. سر مجھے اتنی اردو نہیں آتی, میں نہیں لکھ سکتی, کہ اب رومن میں کرو لیکن کرو. پھر میں نے شارٹ اسٹوری اسٹارٹ کی, بزنس اسٹوری اسٹارٹ کی. اس طرح میں فیلڈ میں آ گئی. خیر اس کے بعد پھر ہم پروڈکشن سائٹ پہ چلے گئے. اور بیسکلی میں چونکہ مارکیٹنگ اسٹوڈنٹ تھی, تو ہماری میڈیا پلاننگ جو تھی وہ میری ایکسپرٹیز تھی. تو بہرحال پھر شادی ہو گئی, ایک گیپ لے لیا. پھر دوبارہ جب سوشل میڈیا کا دور آیا 2017-18 میں, جس وقت ٹویٹر اور انسٹاگرام اور اس کی مارکیٹنگ چل رہی تھی, تو میں نے پھر پرائیویٹلی جو ہے ڈفرینٹ چینلز ہیں, آئی کین ٹیک دا نیم, میں نے جو ہے وہ ایکسپریس ہیں, اس کے ساتھ ٹی وی ون ہے, اے ٹی ویز ہے, ان کی سوشل میڈیا کیمپینس کی تھی, ان کی ڈراموز کی اور ان کی مارننگ شوز کی. ہم وہیں جاتے تھے, لائیو انٹرویوز کرتے تھے, وہیں سے آن ایئر اپنے چینلز پہ کرتے تھے. پھر میں نے کچھ پوڈ کاسٹ وغیرہ کی. پر جو میرے سوشل ایکٹیوسٹ کی بات آتی ہے, تو کچھ چیزیں آپ اپنے گھرانوں سے سیکھتے ہیں. تو میری جو دادی اور دادا تھے, وہ اپنے زمانے میں اپنی کمیونٹی میں بہت سوشل سروسز دیتے تھے. سوشل سروسز سے پہلے یہ جو جرنی تھا, یہ جو ٹائم فریم تھا, کیسا پایا, یہ بھی تو بتائیں. لرننگ ایکسپیرینس واز ٹو گڈ, بیکاز ہم تھوڑے سے سیگیٹیرینز جو ہوتے ہیں نا, ایڈونچرس ہوتے ہیں. ایک ادھر مجھے میڈیا میں شوق ہے, اور اتنا شوق ہے, اب بھائی پتہ ہے میڈیا ہے کیا, پتہ تو نہیں, لیکن شوق ہے مجھے میڈیا میں جانا ہے. اور جب میں آیا تو جو میرے مائنڈ میں تھا, میڈیا ٹوٹلی اس سے الگ نکلا. نہیں, میں نے اپنا جرنی ماشاءاللہ بہت انجوائے کیا, بہت سیکھا. چونکہ مجھے ہمیشہ سے شوق تھا میڈیا میں, ناٹ این ایکٹریس بٹ میڈیا میں جانا ہے, اور کیا کرنا ہے یہ مجھے نہیں پتا تھا. یہ میری ڈیسٹنی, میری قسمت مجھے وہاں پہ لے کے گئی. اور جب مجھے فرسٹ ٹائم میرا جو لیٹر ملا, اور میں نے اپنے ابو کو میسج کیا, تو میرے ابو واز سو ہیپی کہ یہ ہمیشہ سے اس کو میڈیا میں جانے کا جو ہے وہ شوق تھا. لوگ, اور نیا نیا اس زمانے میں چینل تھا, جب کارڈ بنتا تھا تو ہر شخص سلام کرتا تھا, تو وہ گلوری بھی ہم نے انجوائے کی. کہ اگر روڈ پہ جو ہے بہت بڑی بات ہے, گٹرز خراب ہو گئے یا کوئی روڈ نہیں بنا, تو وہ کہتے تھے کہ حمیرہ کو بول دو ابھی کال کر دے گی. اور اس وقت ایک ہمارے چینل کا ایک اس طرح کا ریپو بن گیا تھا کہ اگر ہم کہتے تھے کہ ہم اس ادارے سے ہیں, تو ہمارا کام جو ہے وقت سے پہلے ہو جاتا ہے. تو میں نے وہ چیز بھی بہت انجوائے کی. بٹ اوور آل وہ آج تک مجھے کام کرے. اب ہم پوڈ کاسٹ بھی میں کرتی ہوں, اور اوبویسلی آپ جس طرح آپ نے مجھے بلایا, تو کافی جگہوں پہ میں جاتی ہوں. اب ایز اے موٹیویشنل اسپیکر آئی گو اینڈ ٹاک. تو میرا خیال ہے اللہ میاں کچھ ٹریننگز آپ کی نا
ارلی لائف سے اسٹارٹ کرتے ہیں. آج ہی ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں, کل کو ہمیں نہیں پتا کہ 10 سال کے بعد یہ ایک بہت بڑی لیجنڈری سنگر ہو. بالکل ایسے ہی ڈونٹ نو کہ اللہ میاں آپ کو کس طریقے سے آپ کے لائف پیٹرنس کو چینج کر رہے ہوتے ہیں. تو جہاں تک چیریٹی ورک کا تعلق ہے تو وہ میری دادا اور دادی اپنی کمیونٹی میں بہت چیریٹی کرتے تھے. تو ہم بچپن سے وہ چیریٹی وغیرہ دیکھتے تھے, اور پھر وہ بڑی بڑی دعوتیں کرنا, میلادیں کرنا, تو وہ ایونٹ مینجمنٹ بھی چیز انبلٹ ہم نے اپنے گھر سے سیکھ لی تھی. تو ہمیں ساری چیزوں کی عادت تھی. اب جب 2022 کا جب فلڈ آیا تو جب ہم ٹی وی دیکھ رہے تھے, میں ٹی وی دیکھ رہی تھی اور میں اپنے فادر ان لا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہی تھی, اور میں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ ہم صرف ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ہم ڈسکس کرتے ہیں اور صرف فارورڈس کرتے ہیں. تو مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ واٹ از مائی پارٹ, میں تو کیا کر رہی ہوں. مجھے ایک چیز بہت زیادہ جو ہٹ کی وہ یہ کی تھی کہ مجھے اس وقت ایگزیکٹلی یہ یاد نہیں ہے, لیکن ایک سندھ کا کوئی ایک ایریا تھا جہاں پہ خواتین گیلی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ میڈیا کور کر رہا تھا کہ یہ ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں. تو میں نے اتنا, مجھے برا لگا کہ ہر کوئی وہاں پہ راشن دے رہا ہے, کھانے پینے کی چیزیں دے رہا ہے, کسی نے یہ سوچا کہ ان خواتینوں کے پاس اس وقت کپڑے نہیں, وہ گیلی بیٹھی ہوئی ہیں. لمحہ فکریہ ہے. اور بہت سارے ہائیجین کی چیزیں بھی ضرورت ہوگی, یہ چیزیں میڈیا پہ نہیں آتی. بٹ میرا دماغ ایک دم سے پریشان ہوا. میں نے اپنی کزن کو کال کیا, میں نے کہا ایک پوسٹ بناؤ. کہتی باجی کیا کریں گے, کوئی نہیں دیکھا. میں نے کہا تم بناؤ تو صحیح, میں اپنے سرکل میں اس کو وہ کروں گی. تو میں نے سینیٹی جو نیپکنز ہوتے ہیں اس کے لیے کہا. اس کے بعد میرے پاس اتنا امیزنگ رسپانس آیا کہ لوگ مجھے گھر آ کے چیزیں دے گئے. جب یہ آ رہا ہے تو میں ڈرائی چیزیں بھی کر دیتی ہوں, جس میں بسکٹس آ رہے تھے, آپ کے کھجوریں آ رہی تھیں. ماشاء اللہ ود ان 1 ویک میرا پورا گیسٹ روم چیزوں سے بھرا ہوا تھا. ایک ٹرسٹ ہوتا ہے آپ کو اپنی فرینڈز کمیونٹی کا, اٹ مینس کہ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کی. ان کو صرف ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے, ان کو صرف ایک ایسا بندہ چاہیے جو ان کو صحیح راستہ دکھا سکے کہ آپ اس طرح کام کریں. میرا ہاشمی, سوری فار انٹرپٹ, بہت کچھ کیا ہے اپنی لائف میں, زندگی میں. ایک بڑوں سے شکوہ ہوتا ہے, ہم جب تھے نا ہم تو یہ کیا کرتے تھے, وہ آج کے بچے تو کیا کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں. آج کی بچیاں وہ کچھ کر سکتی ہیں جو آپ نے کم ٹائم فریم میں بہت کچھ کیا, بہت ایکسپیرینسز لیے, سکسیس لائف گزار رہی ہیں. آپ نے بتایا نا بہت کچھ. آج کی لڑکیوں میں اتنا ہے پوٹینشیل. اچھا 2 چیزیں ہیں اس میں, ایک نیگیٹو پوائنٹ بھی میں بتاؤں گی اور ایک پازیٹیو. جو جنریشن ہم کہتے ہیں جنزیز جنریشن, یا اب ایک الفا بھی آ رہی ہے, ان میں جو چیز جو مجھے شارٹ کمنگ لگتی ہے نا, ان کا لیک آف پیشنس ہے. اس کی وجہ میں بتاؤں ویری شارٹ ٹیمپرڈ اینڈ دے ڈونٹ, ان کو پیشنس یہ نہیں ہے کہ ہم اپر کلاس کی بات کریں یا مڈل کلاس, لوور کلاس. یہ ایک المیہ بن گیا ہے جو کہ ہم 4G اور 5G یوز کریں. ہم نے ٹھک کیا, میسج آ گیا, فون آ گیا, تو ان کا لیول آف پیشنس بہت کم ہو گیا. تو وہ اب گرمی نہیں برداشت کر سکتے, انتظار کرنا نہیں برداشت کر سکتے, لائن میں کھڑے ہونا نہیں برداشت کر سکتے, کسی کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتے. لیکن یہ آپ کی اپنی اپ برنگنگ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا گھر کا ماحول کیسا ہے. اس وقت تو ہمیں لگتا ہے کہ بچے نہیں کریں گے, لیکن جب بچے اپنی پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو وہ جو اپنے گھر سے سیکھتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. دوسری چیز, ہمارے جو یہ بچے ہیں نا, دے آر ناٹ ہارڈ ورکر, دے آر اسمارٹ ورکرز, دے آر ویری ویل انفارمڈ. آپ اس وقت اس نئی جنریشن کو جو ہم ڈراتے تھے نا کہ یہ آئیں گے تو بھوت آ جائے گا, جن آ جائے گا, ناؤ دے ول ناٹ لسن ٹو اینی تھنگ. ان کو ہم سے زیادہ فیکٹس اینڈ فگرز پتہ ہے. خدا کے لیے پیرنٹس کو بھی اتنا ہی ایجوکیٹ ہونا ہے, کیونکہ اگر آپ کو ان لیول پہ ان سے بات کرنی ہے تو آپ کو بھی اتنا ہی پڑھا لکھا ہونا ہے کہ آپ ان کو کنونس تو کر پاؤ. اب وہ والا جنریشن نہیں ہے, تو میں سمجھتی ہوں ایسا نہیں ہے. وہ ہم سے بہت تیز ہیں, بہت اسمارٹ ہے, بہت ایجوکیٹڈ ہیں, اور امید کرتی ہوں کہ وقت کے ساتھ وہ اپنا کام کر لیں گے, اپنا کام کر لیں گے. اور یہ دیکھیں نا کتنا اچھا آپ نے آج کے نوجوانوں کو, بچے بچیوں کو بہت اچھے انداز سے, احسن طریقے سے آپ نے ایلیبریٹ کیا کہ آپ ہم سے زیادہ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں, ہم سے زیادہ فیکٹس اینڈ فائنڈنگ پر آپ کی توجہ ہے. اور بالکل کریں, کیونکہ آگے پھر انہی جگہوں پر آپ لوگوں نے بیٹھنا ہے, ہم نے گزر جانا ہے, ہر انسان نے گزر جانا ہے. وہ شیکسپیئر نے کہا نا کہ انسان تو ایک ایکٹر ہے, اس نے اپنا ایک رول ادا کرنا ہے اور چلے جانا ہے. تو ایک ایکٹر ہمارے پاس بھی موجود ہے. ندرت ایکٹنگ کا شوق نہیں ہے, مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ ایک اچھی ایکٹر بھی ہوں گی. تو میں نے ہیں, اچھا چلے بتائیں نا پھر. میں نے دیکھیں اسٹارٹ کیا تھیٹر سے. تھیٹر سے ٹو ڈیفیکلٹ ہے نا,
مجھے میں جب انٹرویو کیا تو تھیٹر کے لوگ کہتے ہیں اتنا آسان نہیں، کیونکہ لائیو لوگ بیٹھے ٹی ہوتے وی ہیں میں سامنے. آپ کے پاس اپرچونٹی یہ ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا آپ ریٹیک کر لو، ٹھیک ہے نا، آپ کوئی بات نہیں دوبارہ کر لیتے ہیں، ڈائلاگ بھول گئے دوبارہ کر لیتے ہیں. تھیٹر میں آپ دیر از نو چانس، آپ کا جو نکل گیا وہ چلا گیا، اور وہاں آپ کے پاس کوئی مائکس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. آپ کو اپنی آواز کی پچ اپ اینڈ ڈاؤن چیزیں سب بڑی میٹر کرتی ہیں تھیٹر میں. تو ایک تھیٹر میں نے پہلے کیا، سب سے پہلا تھیٹر تھا میرا، شمیرہ فاروقی صاحبہ اس کی چیف گیسٹ تھیں، اور میں نے ایک بہت ہمارا جو آج کانسیپٹ تھا پہلے کہ بھائی وہ آپ جو گاؤں کے علاقوں میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نے باپ نے کسی کے پیسے دینے زمیندار کے اور وہ نہیں دے پایا تو وہ اپنی بیٹی کی اس کو شادی کر دیتا. تو وہ میرا کیریکٹر تھا، میں سکھا میرا کیریکٹر کا نام تھا. میں نے 2 چھٹیاں باندھی تھی، چوڑیاں پہنی تھی. کسان کی بیٹی تھی آپ؟ ہاں میں بیٹی تھی، اور انہوں نے کسی سے پیسے لیے ہوئے تھے، بڑی عمر کا بندہ تھا، نہیں دے پائے تو انہوں نے مجھے بولا کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں. اور میں وہ جو اچھا اس میں ایک بڑا رول پلے کیا، ہمارے جو ایکٹر تھے انہوں نے جو مجھے جب وہ گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے تھے اور میں پورے پنڈال میں میری آوازیں گونج رہی تھی تو میری چوڑیاں میرے ہاتھوں میں ٹوٹی تھی ان ریئل. اوکے ریئل، ٹھیک ہے. اس طرح سے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تھا کہ چوڑیاں ٹوٹی تھی، اوکے، اور وہ چیز مجھے زیادہ تکلیف دے رہی تھی تو میں اور چلا رہی تھی. اچھا، وہ ریالٹی آ رہی تھی. مطلب لاسٹ میں جب ہم پوری ٹیم کھڑے ہوئے تو وہاں پہ آپ یہ کہہ سکتی ہے کیا کر رہے ہو بھائی، کیوں تھیٹر ہے تھیٹر ہے. اور لٹرلی اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن لٹرلی انہوں نے بیک سٹیج جاتے ہی جیسے ہماری انٹری ختم ہو اور سب نے کلیپ دی، انہوں نے میرے آگے ایسے ہاتھ، میں نے کہا سر آپ ایسا نہ کریں. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ اس لیے کرنا پڑا تاکہ سین جینوئن لگے. نہیں تو کتنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے تھیٹر کیا، ایون ٹی وی بھی بہت مشکل ہے. میں شارٹ سٹوریز کرتی تھی ہمارے کچھ چینلز پہ، جب شارٹ سٹوریز چلتی تھیں جو ریئل سٹوریز ہوتی تھیں وہ چلتی تھیں، میں ان میں کیریکٹرز کرتی تھی. کبھی ہماری امیاں اسپیشلی، میں جب اس فیلڈ میں آیا تو ایک امی مجھے بڑا تنقید کرتی تھی. تو میں پہلے آؤٹ ڈور شو کیا کرتا تھا تو امی کو میری سسٹر نے دکھایا کہ یہ آپ کے بیٹے کا کام دیکھیں، یہ سڑکوں پر مائک لے کے گھوم رہا ہے. تو مجھے امی نے کہا کہ شرم کرو، یہ تم اس لیے تمہیں پڑھا لکھا کے بڑا کیا تھا کہ تم سڑکوں پہ دھکے کھاؤ، اور یہ کس فیلڈ میں تم چلے گئے ہو. ہاں تمہیں نہ کوئی رشتہ دے گا، تم ہم سے بھی چلے جاؤ، بس تم نے ہمیں بہت ڈسارڈ کیا. تو جب تو آپ کو کوئی گھسیٹ رہا ہوتا ہے تو یہ امیوں نے سین نہیں دیکھے کہ یہ کیا ہے. میں یہی بتا رہی ہوں کہ جب میں سٹوریز کرتی تھی ہم میک اپ میں ہوتے ہیں، اور جب ہم مارکیٹ جاتے ہیں تو ہم اپنا نارمل روٹین میں جاتے ہیں. ایک سٹوری میں نے ایسی کی جس میں میں نے میک اپ کیا ہی نہیں تھا. وہ سٹوری ہم نے اس پہ بیس کی تھی کہ جن لڑکیوں کے کلر ڈارک ہوتے ہیں ان کے رشتے نہیں آتے. وہ تو میرا پورا ڈارک کمپلیکشن کیا تھا، سب کچھ مطلب بہت ایسا ہوتا ہے کہ میرے بالکل کالی بنایا تھا مجھے. تو اس میں نے گلاسز بھی لگائے، سب چیزیں لگائیں، تو وہ میرا ایک نیچرل ٹائپ کا لک ہے. اب ہم ایک دن مارکیٹ میں جا رہے ہیں، اب مما بڑے اس سے نا یہ کپڑے، اب میں بات کر رہی ہوں، اب لوگ نا مڑ کے ایک اچھا پورا دن آلموسٹ 4 گھنٹے گزر گئے، ہم نے کچھ نہیں لے سکے ڈیو ٹو سیلفیز. کیونکہ پرسوں ڈرامہ آن ایئر ہوا ہے، بہت اچھا گیا ہے، بہت اچھی سٹوری. آپ کو پتا ہے ہماری آج کل کی خواتین بہت زیادہ انٹرسٹ لیتی ہیں اس طرح کی سٹوری میں. اب مما مجھے کہ نہیں چلو گھر، میں اکیلی آ جاؤں گی. بتائیں مما میری کیا غلطی ہے. اور ہماری پاکستان کی عوام میں سلام پیش کرتی ہوں. میں اب اپنے نارمل گیٹ اپ میں گئی، مجھ سے آنٹیوں نے روک روک کے پوچھا یار آپ نے رنگ گورا کیسے کیا، آپ نے کیا لگا. بھائی وہ میک اپ تھا جو میرا ہوا ہوا تھا، یہ میرا اوریجنل کلر ہے. اب میں دکان والے سے پوچھوں اس کے پرائس بتائے گا مجھے. اس کے پیچھے سے آنٹی 1 منٹ اس کے پرائس بتائیں. بیٹا وہ میری بیٹی کی شادی ہے اگلے ہفتے، رنگ کیسے گورا کیا ہے. ہاں چلیں ایک پروڈیوسر بریک کا کہہ رہے ہیں، اور بریک کے بعد ہم ندرت سے سنیں گے عابدہ پروین کی کوئی کافی، کوئی غزل، کوئی صوفی کلام. ایک بریک لیتے ہیں سر، آپ نے کہیں نہیں جانا. لٹل عابدہ آپ کو کچھ سنانے والی ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں. وقفے کے بعد خوش آمدید. اور ندرت مغل کو کون نہیں جانتا، اور جو نہیں جانتے
آج وہ بھی جان لیں جائیں گے کہ یہ بہت اچھی سنگر بھی ہیں اور بہت اچھا گاتی ہیں، اور کچھ بن جاتے ہیں نا، کچھ کہتے ہیں گاتے گاتے گویے بن گئے، اور کچھ لیکن اب پیدا ہی گویے ہوتے ہیں، ابھی نہیں بنے، ہے نا، کچھ پیدا ہی کچھ ہوتا ہے نا کہ یار آپ برائن لارا آپ بنے ہی کرکٹ کے لیے تھے، تو بہت بڑا نام ہے کرکٹ، شائقین ان کو جانتے ہوں گے، آج وہ کرکٹ نہیں کھیلتے، ریٹائرمنٹ لے لیے، لیکن وہ شاید ان کی جب آپ کرکٹ دیکھیں گے آپ بولیں گے یار یہ شاٹس کو کریٹ کرنا، مطلب وہ پیدا ہی بھائی اسی لیے ہوا تھا، تو یہ پیدا ہی سنگر ہوئی ہیں اور ہوسٹ ہوئی ہیں، اچھی ہوسٹ بھی ہیں، میں نے پیدا ہوتے جو میں روئی تھی نا، شروع میں روئی تھی، اور پھر جو عابدہ پروین ہمارا اساتذہ ہے، اور اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی دے، جب وہ اسکرین پر آ کے کلام ہمیں اچھے اچھے سناتی ہیں، اور ڈے فرسٹ سے میں تو ان کو تو تب سے سن رہا ہوں جب ہمارے پپا ان کو سنا کرتے تھے، بالکل، تو آج ہم بھی ان کو سنتے ہیں، پوری دنیا میں ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، کوئی تو مطلب پھر عابدہ پروین کا گانا یا کلام پڑھنا ہر کسی کے بس کا بھی نہیں ہے، بہت تو مشکل. ندرت آپ کے بس کا ہے؟ بالکل نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، وہ اس لیے کہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اپنی طرف سے ٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، بٹ ہم ان کو کبھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان کی طرح، کیونکہ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، کیا بات، آپ کسی کی جگہ نہیں لے سکتے، جس اسٹیج پر ندرت مغل نے گانا ہے وہاں حمیرہ ارشد، آئمہ بیگ نہیں گا سکتی، لیکن جس اسٹیج پہ آئمہ بیگ اور حمیرہ ارشد نے گانا ہے وہاں ندرت نہیں گا سکتی، یہ آپ کی نصیب ہے اور یہ آپ کی جگہ ہے، بالکل، جو آپ نے بنائی ہوتی ہے اپنی. آپ کی جگہ کتنی ہے وہ بھی تو بتائیں کہ میرا یہ لیول ہے ساجد، عابدہ پروین نہیں ہوں تو میں لیکن یہاں پہ ہوں. دیکھیں میں اپنا اگر لیول ڈیفائن کروں تو ایک الفاظ میں ڈیفائن کروں گی کہ میں اپنے ہر کام سے مخلص ہوں. اچھا، میں اپنے ہر کام سے مخلص ہوں، میں دل سے کرتی ہوں، میں یہ نہیں کرتی ارے یار جھنجٹ ہے تو گزار دو کر دو. ہماری شوبز کی لینگویج میں اگر ہم سنگنگ کی بات کریں تو جب سنگرز جاتے ہیں شوز کے لیے تو وہ کہتے ہیں یار پیسے آ رہے ہیں نا، آڑا تیڑا گاؤ بس چلو. میں کہتی ہوں نہیں، آپ میں جب اسٹیج سے نیچے اترتی ہوں نا، آپ لٹرلی ابھی مجھے دیکھیں، میں کراچی کی ایک بڑی اچھی جگہ ہے وہاں پرفارم کرتی ہوں، آئی وانٹ ٹیک دا نیم، ایوری سنڈے وہاں پرفارم. بتائیں کیا ہو گیا، بتائیں کن کن جگہوں پہ پرفارم کیا آپ نے، کن کن ٹی وی چینلز پر فیصل قریشی کے ساتھ کیا، کس کس کے ساتھ کیا، کچھ بتائیں نا. میں بیسکلی پورٹ برانڈ کی آفیشیل سنگر ہوں، ایوری سنڈے وہاں پرفارم کرتی ہوں، اور جب آپ کبھی آئیں وہاں تو مجھے پرفارم کرتے ہوئے دیکھیے گا، میری 1 گھنٹے کی پرفارمنس میں نیچے آتی ہوں نا تو میں پوری بھیگی ہوئی ہوتی ہوں، مطلب میری نسیں پھول رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ہم جان لگا کے گاتے ہیں. معذرت ساتھ ہم ٹیونر والے سنگر نہیں ہیں اور نہ ہی ہم ٹریک والے سنگر ہیں، ہم لائیو گاتے ہیں، میوزیشنز کے ساتھ ہم جیم کرتے ہیں، لائیو گاتے ہیں، اور یہی بہت بڑی بات ہے کہ آپ کا مائک یہاں ہو اور آپ کی آواز وہاں جا رہی ہو. اچھا، لوگ کیا فرمائش کرتے ہیں ادھر وہاں؟ اچھا میرے پاس وہاں پر میری جو آڈینس وہاں پہ بنی ہوئی ہے یا اور جگہوں پہ، میرے پاس یہ تھوڑا سا ایک اعزاز ہے کہ میں پاکستان کی کچھ ڈفرینٹ لینگویجز میں گا سکتی ہوں، لائک سندھی، پنجابی، بلوچی، پشتو، سرائکی، فارسی، ایون انگلش ایز ویل. تو میری ایک جانرا بنا ہوا. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جو پنجابی ہماری فیملیز آئی ہوئی ہوتی ہیں، وہ جب میں اسٹیج سے نہیں آتی تو مجھ سے کہتی ہیں تسی پنجابی ہو، تو میں کہتی ہوں آہو، صحیح بات ہے، میں کہتی ہوں میں پاکستان ہوں، ٹھیک ہے، پاکستان کی ہر لینگویج میں ریپرزینٹ کرتی ہوں اور میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہوں. تو یہ میرا وہاں پہ ایک جانرا بنا ہوا ہے. اور ابھی آج کل تو کو پتہ ہی ہے وہ مچھلی پلہ وائرل ہے میرا، لیکن وہ آپ کا تو نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے، وہ ایک وہ صاحب ہے نا ممتاز ملائی صاحب کا ہے. اور یہ بات میں ہر دفعہ یہ گانا گاتے ہوئے کہتی ہوں اسٹیج. اچھا، یہ میرا گانا نہیں ہے. اچھا، لیکن ندرت کی وجہ سے زیادہ آپ بھی فیمس ہو گئے. ارے نہیں، اصل میں ہوا یہ تھا کہ ہم ڈی ایچ اے کالج میں پرفارم کر رہے تھے، یہ گانا اس وقت بالکل نیا نیا آیا تھا اور بڑا وائرل چل رہا تھا. تو اسٹوڈنٹس نے مجھ سے ریکویسٹ کی، آئی واز لائک بھائی میں نے آج تک نہیں گایا ہے. انہوں نے کہا یار آپ ایک لائن سنا دیں. تو ہمارا جو اسٹیج مینیجر ہوتا ہے اس کو میں نے فون دیا، میں نے کہا ایک ویڈیو تو بنا لو، کیونکہ ٹرینڈنگ میں تھا یہ گانا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب میں گا رہی ہوں، آڈینس میرے ساتھ گا رہی ہے، اور میں نے ایسی اس پہ کیپشن ڈال کے ویڈیو ڈال دی. وہ ابھی اس وقت ملینز میں ہٹ کر رہی ہے، زبردست. اور اس کی وجہ سے ایونٹس میں یار اس لڑکی کو بلائیں جس کا مچھلی، ابے بھائی میرا نہیں ہے، ممتاز ملائی کا گانا ہے. لیکن میں ہر دفعہ اسٹیج پہ کہتی ہوں گاتے ہوئے کہ وائرل ہے، لیکن ان کی ہے، ان کا ہے، بالکل اتھارٹی ان کی ہے. تو آج عابدہ ہو جائے، آپ جو ہے وہ چھڑوا تو رہے ہیں، لیکن اصل میں دیکھیں یہ اتنے بڑے سنگرز ہیں، ہم ان کو ڈیڈیکیٹ تو کر سکتے ہیں. بالکل ایسا، لیکن ڈر بھی لگتا ہے تھوڑا بہت زیادہ. ان کو برا نہ لگ جائے. ہاں کبھی ایسا ہوا کہ انہوں نے بولا کہ یہ آپ نے میرے گانے کی توہین کی؟ دیکھیں میں کوشش یہی کرتی ہوں جو میرے، ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے اور پھر بھی جتنا میں گا سکتی ہوں نا اتنا ہی گاؤں گی. صحیح، ہر چیز پہ نہیں گاؤں گی. نہیں، میرے خیال سے ہمارے سینئرز ایسے نہیں ہیں، لیکن ابھی جیسے لیٹ سپوز مجھے کوئی آپ بولیں یار ٹھمری سناؤ، میں بولوں گی مجھے سے نہیں بولوں گی مجھے نہیں آتا.
मुझसे नहीं होगा। करंट अफेयर का प्रोग्राम कर लो। नहीं भाई, आपसे अच्छा कौन करेगा, है ना, नहीं कर सकते। यही बात है। अब जो ये सोचे कि यार अगर मैं अच्छा बोलता हूँ तो मैं हर चीज कर सकता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आपका अपना एक जॉनरा है, आपकी अपनी एक बाउंड्री, आप उसी में रह के काम, जिसका काम उसी को उसी साझे को और करे तो, बिल्कुल। और करे तो पता नहीं क्या कुछ बच जाता है। हाँ। तो बस यही है, आपको जिसका काम है उसी को करना चाहिए। अब मुसल्लत होना जबरदस्ती कि नहीं ये कर रहा है, अब ये क्लाइमेट चेंजिंग के हवाले से इनको बहुत सारी नॉलेज है। अब मैं बता दूं, हाँ मुझे भी पता है कि गर्मियाँ आती नहीं है तो ये एक क्यों? नुदरत मुगल एक मैसेज भी देती भी जाए गाने से पहले कि उन लोगों का क्या कीजिए कि जो कहते हैं मैंने भी ये करना है। वो बच्चे जिद नहीं करते मुझे भी ये साइकिल चलानी है। उन लोगों के लिए मैं सिर्फ हाँ। एक बात कहती हूँ, करने दो जो बकवास करते हैं, क्योंकि खाली बर्तन ही हमेशा आवाज करते करते हैं। वाह, जबरदस्त, क्या बात है। चले अब हो जाए आपका परवीन। हैं। अच्छा ओके चलें। ये आपने जो मैसेज मांगा हाँ, था ना, वो हाँ। गाने के थ्रू भी चला जाएगा। अच्छा जबरदस्त, ठीक है। बेहतरीन। मन में गोयम मनल हक यार में गो यक गो चूना गोयम चूमरायम क्या बात। यार में गो यक गो जो जर मांगो तो बेजर हूँ, क्या बात है जी। जो जर मांगो तो बेजर हूँ, जो सर मांगो तो हाजिर हूँ, क्या बात है, बेशक। मुख मोड़ूं तो काफिर हूँ, मुख मोड़ूं तो काफिर हूँ, मैं जानूं मेरा खुदा जाने। जबरदस्त। अरे लोगों तुम्हारा क्या, अरे लोगों तुम्हारा क्या, मैं जानूं मेरा खुदा जाने, मैं जानूं मेरा खुदा जाने। चढ़ा मंसूर सूली पर, क्या बात। चढ़ा मंसूर सूली पर, जो वाकिफ था वही दिलबर। अरे मुल्ला जनाजा पढ़, बताएं जी। अरे मुल्ला जनाजा पढ़, मैं जानूं मेरा खुदा जाने, मैं जानूं मेरा खुदा जाने। इन्वॉल्व, जबरदस्त, जबरदस्त। रियली अप्रिशिएट। और इन्वॉल्व हो गई थी नुदरत, खो गई थी इस मैं कलाम हो जाती में, हूँ, मैं कुछ भी परफॉर्म होना कर भी रही हूँ, मैं चाहिए। हो जाती हूँ। अच्छा मैसेज अब भी दे रही थी ना एक कि बड़ा आज- इम्पोर्टेंट नुदरत किससे इंस्पायरिंग योर फेवरेट सिंगर के यार ये बंदा या ये बंदी। जिस शख्सियत को देख के मैं फील्ड में आई, उस वक्त उनका एक पॉप दौर था, अब वो सूफीज़्म की तरफ आ गई हैं। हदीका कियानी जी ठीक है। मेरी मोस्ट फेवरेट, ठीक और है। जब मैं आई थी फील्ड में तो मैं उन्हीं की तरह ड्रेसिंग करती थी, अच्छा। उन्हीं की तरह गाती थी। और मेरे पास एक और एजाज़, अल्लाह पाक का बहुत एहसान हासिल है कि उनका एक गाना जिससे उनको ब्रेक मिला, बूहे बारियां, जो उनकी अम्मा ने लिखा, हाँ, और बड़ा हाँ, फेमस हाँ, गाना था। बिल्कुल सही है। तो मैंने वो रिकॉर्ड किया स्टूडियो में ऐसी नॉर्मली, और मैंने किसी की मैं बात करूँ ना, मुझसे बात नहीं हो रही मैंने किसी के थ्रू जो है वो हदीका मैम को भिजवाया लाहौर अच्छा। में। तो उन्होंने उनको वॉइस नोट उनको फॉरवर्ड किया, तो मेरे पास स्क्रीन शॉट आया कि उन्होंने उस वॉइस नोट पे हार्ट रिएक्ट करके लिखा, चलो अच्छा है मेरे बाद मुझे कोई जिंदा रखेगा। कमाल हो गया जबरदस्त, ये, देखें जबरदस्त। इतना बड़ा फीडबैक, कमाल हो गया ये। जबरदस्त। और मैं जब भी कभी लो फील करती हूँ, मुझे लगता है यार आज मैंने अच्छा नहीं गाया, आज ऐसा हो गया, तो मैं उठाती हूँ वो स्क्रीन शॉट, देखती हूँ, मुझे फिर मैं एनर्जी आ जाती है, मैं फिर शुरू हो जाती हूँ। जबरदस्त। तो ये इतनी बड़ी मोटिवेशन है आपके लिए। तो मुझे अब इससे मुझे बहुत लोग रिजेम्बलेंस भी करते अच्छा हैं। जो सीनियर हमारे टीवी होस्ट हैं, एंकर्स हैं, उनके साथ कभी काम करना हुआ, जो हमारे मेन स्ट्रीम निजी चैनल्स बिल्कुल हैं? बिल्कुल, मैंने मॉर्निंग शो किया सलाम ज़िंदगी फैसल कुरैशी भाई के साथ। अगर मैं एक्टिंग की बात करूं तो अगर हम अपने मेल एक्टर्स की बात करें तो ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट, मुझे वो बहुत पसंद है। उनका काम करने का तरीका, स्पेशली जिस तरह से वो पाकिस्तान को प्रमोट करते हैं। क्या बात है। आप ये जबरदस्त। देखें कि फैसल कुरैशी भाई के फ़ोन में 3,500-4,000 गाने हैं और उसमें एक भी इंडियन गाना नहीं है। देखें फैसल भाई, जबरदस्त, जबरदस्त। हो गई आपकी तारीफ और ये आपकी फैन भी हैं।
ایک بھی مجھے, میں ایک شو میں گئی تھی, مجھ سے سوال کیا گیا تھا کہ اگر ندرت مغل جو ہے وہ مرد ہوتی اور فیلڈ میں اس نے کوئی مطلب مرد بن کے آنا ہوتا تو وہ کیا بن کے آتی؟ وہ فیصل قریشی بن کے آتی. پتہ ہے یار, میں نے ایسے بولا. تو میں نے ان کے شو میں مہوش حیات کے ساتھ بھی گایا ہے, میری سوشل میڈیا پہ ویڈیوز ہیں اس کی, میں نے ہمایوں سعید کے ساتھ بھی گایا ہے, اور اس کے علاوہ مطلب وہ ساتھ ہوتے تھے, ان کا کسی ڈرامے کا ٹائٹل یا ان کو جو ہے ان کا اپنا کوئی گایا ہوا ٹریک وہ بھی میں نے گایا. میں نے عالمگیر صاحب کے ساتھ بھی پرفارم کیا ہے اور مجھے ایوارڈ ملا ہے. اور ہمارے بڑے ایک لیجنڈری میوزک ڈائریکٹر جنہوں نے میڈم نور جہاں جی کو بریک دیا, نیاز احمد صاحب, اب مرحوم, اب ان کی جو ہے وہ وفات ہو چکی ہے, ان کے ہاتھ سے مجھے بیسٹ سنگر کا ایوارڈ بھی مل چکا ہے. تو میں بہت کچھ لے کے بیٹھی ہوں بہت چھوٹی عمر میں. اور اب جو میں ان سے سوال کروں گا, سوسائٹی میں بہت ساری خواتین کو شکوہ بھی رہتا ہے اور بہت ساری کہتی ہیں نہیں ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہوا. خواتین کو کام کرنے میں مردوں کے معاشرہ جسے کہا جاتا ہے بڑا گلٹی فیل کرتی ہیں, یا لوگ عجیب عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں, یا وہ ہمیں کوئی اسپیس نہیں مل پاتا, ہمیں بڑا کنٹروورسی سے ڈر لگتا ہے, بیٹیاں نکلنے سے گھبراتی ہیں. تو اسپیشلی جب میڈیا کا ذکر آتا ہے تو بولتے نہیں بھائی وہاں تو جانا ہی نہیں ہے. آپ کو کبھی کوئی ڈر, کوئی خوف؟ میں آپ کی بات کا پہلے یہ جواب دوں کہ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا میں آنا یا میڈیا میں جانا وہاں تو جانا نہیں ہے, تو آج کل مجھے دکھا دیں کون سے اسکول کالجز سیو ہیں. ٹھیک ہے, ان کا ماحول بھی اسی طرح سے جس طرح سے آپ میڈیا کا ماحول لے لیں. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیں ایون تو آپ کے گھر میں بھی لڑکیاں سیو نہیں ہیں, اور گھر تو گھر چھوڑے, انتہائی 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 افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ زندہ لڑکیاں تو چھوڑے, آج کل تو مری ہوئی لڑکیاں بالکل ایسا ہی. تو پھر آپ کیسے آپ میڈیا صرف ایک میڈیا کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں؟ اچھا, ڈر خوف اس لیے نہیں کیونکہ میرے پاس 2 بیک بونز ایسی ہیں, میرے اماں اور ابا, جنہوں نے مجھے پش کیا کہ جاؤ. میں کسی زمانے میں میرے ابا ریڈیو پاکستان میں آڈیشن دینے گئے تھے, ان کو بڑا شوق تھا گانے کا, بٹ وہ اسے پرسیو نہیں کر پائے فیملی کی ذمہ داریوں کی وجہ سے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ گائے گی, اور مجھے بہت اس چیز پہ پراؤڈ ہے کہ ہم ایک بائک سے, ہم نے بابا اور میں نے سفر کا آغاز کیا تھا کہ ہم بائک پہ شوز کرنے جاتے تھے, اور جب جاتے تھے تو ٹھنڈ میں جب جاتے تھے نا تو کوئی بھی آگے ٹینکر یا کوئی بڑی گاڑی جا رہی ہوتی تھی نا تو بابا اس کے پیچھے کر لیتے تاکہ مجھے ٹھنڈ نہ لگے. اور آج الحمدللہ ہم اپنی گاڑی میں جاتے ہیں, جب جس طرح سے ہم آہستہ آہستہ چیزیں گرو کر رہے ہیں. ایک وقت وہ بھی تھا کہ میری اماں بتاتی ہیں کہ جب مجھے سنگنگ سکھانی تھی تو اتنے پیسے نہیں تھے کہ ان کو دے سکیں استاد جی کو, تو ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, جب آپ کے پاس ہوں تو دے دیجیے گا. اور آج میری اماں دیکھتی ہیں کیسے عالمگیر صاحب بیٹھے, محمد علی شیخی, ان کے بچپن کے سنگرز, اور میں ان کے برابر میں ایسے بیٹھی ہوتی ہوں. کمال ہو گیا, دیکھیں یہ پراؤڈ ہوتا ہوگا. دس از گروتھ, پتہ ہے ماشاءاللہ پازیٹیو گروتھ. ایگزیکٹلی. یہ اچھا ہمیرا کیا یہ تاثر ٹھیک ہے جو خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں اسپیس نہیں ملتا, بڑے بڑے نعرے ویمن امپاورمنٹ کے, آپ بھی کیونکہ جب آپ کو میں نے اسٹڈی کیا تو آپ بھی تو ڈائز پر آ کے اچھی اچھی بڑی تقاریر کرتی ہیں, ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتی ہیں, تو کیا امپاورمنٹ پہ کام ہو بھی رہا ہے یا جیسے یہ باتیں ہیں دل کو بہلانے کے لیے, یہ دلاسے ہیں, کیا واقعی وومن امپاورمنٹ میں اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہمارے پاکستان میں بہت کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور میں تھوڑا سا دوبارہ دین کی طرف آتی ہوں. ہمیں یہ چیز لگتی ہے کہ دس از ناٹ ان اے ریلیجن. اگر آپ سب سے پہلے قرآن پڑھیں تو سب سے زیادہ حقوق عورتوں کو دیے گئے ہیں صرف اسلام میں. آپ چیریٹی کو دیکھیں, آپ دوسرے ریلیجنس میں یہاں پہ چاہے وہ جائیداد کی بات آتی ہے, چاہے حقوق کی بات آتی ہے, چاہے وہ گھر کا نظام کی بات آتی ہے, تو عورت کو ہمیشہ سے ایک جگہ دی گئی, لیکن ہمارے معاشرے نے نہیں دی. بٹ اب وومن امپاورمنٹ پہ بہت کام ہو رہا ہے, اور ہر لیول پہ کام ہو رہا ہے. بہت ساری ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں, این جی اوز ہیں, سپورٹ گروپس ہیں جو کہ ہر لیول پہ جاتے ہیں, اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں, ان کو اپرچونیٹیز دیتے ہیں. اب تو ساری بینکس نے بھی ایک وومن امپاورمنٹ کے لیے ایک لون کے لیے جو ہے بہت ساری بینکس دیتی ہیں. اسمال اسکیل انڈسٹریز کو ہم پروموٹ کرتے ہیں, اور اسپیشلی آج کل کا جو دور ہے نفسا نفسی کا دور, جہاں پہ بہت سارے معاشی چیلنجز ہیں, جس میں ہراسمنٹ بھی آتا ہے. اور اس پہ اب یہ بات کر رہی تھی کہ کیا عورتوں کو صرف میڈیا میں, بات صرف میڈیا کی نہیں ہے, یہ چیلنج آپ ہر شعبے میں فیس کر رہے ہیں. اٹس ناٹ اونلی میڈیا, اٹس آفس کارپوریٹ لیول پہ الگ ہراسمنٹ ہے, اسکول لیول پہ الگ ہے, کالج لیول پہ الگ ہے. ایون مجھے تو اتنا سن کے برا لگتا ہے کہ جو ڈاؤن سنڈرومس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو بچے بچیاں ہیں, ان کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوتی ہیں. بتائیں, سوچیں. تو مطلب یہ معاشرہ تو بھرا ہوا ہے,
یہ ہمیں اپنے آپ کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کرنا ہے, یہ ہمیں اپنی باؤنڈریز خود سیٹ کرنی ہے اور اپنے آپ کو اس معاشرے میں لے کے چلنا, یہ ہمارا اپنا کام ہے. اصل میں نا وومن امپاورمنٹ پہ نا لوگوں کا ایک کانسیپٹ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. لوگ سمجھتے ہیں خواتین آزادی مانگ رہی ہیں, آزادی نہیں مانگ رہی, ہم ایک اسپیس مانگ رہے ہیں کہ ہمارا مانگ رہے ہیں. بالکل یہ بڑا مسکنسیپشن ہے. اسپیس ہمیں چاہیے کام کرنے کا اسپیس. اور میں زیادہ تر جب جاتی ہوں تو میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ ورکنگ وومنز کی بات نہیں ہے, کام کرنے کی بات نہیں ہے. اگر ایک خاتون ہے جو کہ ایک ہاؤس میکر ہے, اس کو بھی کم از کم اپنے آپ کو 10 زیادہ نہیں 10 سے 15 منٹ یا 40 منٹ وہ اپنے آپ کو دے. اس میں وہ بے شک کمرہ بند کر کے 2 گانے سن لے یا نماز پڑھ لے یا واک پہ چلی جائے یا اپنے اچھے سے منہ دھو کے میک اپ کر کے بیٹھ جائے. دس از ویری امپورٹنٹ. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے جب بھی یہ ہیرسمنٹ اور یہ والی چیزوں کی بات آتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ویمن امپاورمنٹ پہ جیسے کہ آپ نے کہا بالکل کام ہو رہا ہے, سب چیزیں ہو رہی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم جو خواتین ہیں نا, ہمیں ایک دوسرے کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے. عورت کی ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے. یہ سنیں سر, ہم ہی کہیں نہ کہیں, بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں, ہم ہی کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی بیک بائٹنگز کر رہے ہوتے ہیں. جب تک ہمارے اندر اتحاد نہیں ہوگا نا تو شاید میں جتنے اداروں میں کام کر رہی ہوں, فیڈریشن میں بھی کام کر رہی ہوں, ایف پی سی سی آئی میں بھی, ڈبلیو سی سی آئی میں بھی, اور ہم سب خواتین ہی ہیں اور ہم خواتین ہی ان کو انکریج کرتی ہیں. ایسا نہیں ہے, ہر جگہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو کچھ خواتین واقعی ہیں جو لیجنڈری, اب میں اگر یہ انشاءاللہ سنگر بن جائیں گی, بن گئی ہیں, تو میں ان سے اب یہ کہوں گی کہ بھائی اب نیکسٹ جنریشن کو ٹرین کرو. یو ہیو لرنڈ the skill, please pass it on, please pass it on, because یہ ہمیں پاس کرنا ہے. اور یہ تو ہمیں ہمارا دین بھی سکھاتا ہے, یہ ہمیں دین سکھاتا ہے. اب جیسے میں اگر سوشل ورک جاتی ہوں, جتنی ڈرائیوز پہ جاتی ہوں, میں انٹیریئر بلوچستان جاتی ہوں, سندھ جاتی ہوں, تو میں جب میری بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو میں میک شیور کرتی ہوں کہ وہ میرے ساتھ چلیں. ان کو مسئلے ہیں کہ انٹرنیٹ نہیں چل رہا, وہاں پہ کھانے کا مسئلہ ہوگا, بٹ ابھی وہ نہیں کر رہے, بٹ اگلے 10 سالوں میں 5 سالوں میں وہ اڈاپٹ کریں گے جو ان کی ماں کر رہی تھی. اب جب میری بچی کالج گئی ہے تو اس نے سب سے پہلے بولا کہ میں اس یونین میں بھی ہوں, میں اس کمیونٹی سروسز میں ہوں, کیونکہ مائی ماما از ڈوئنگ دس. اٹس این اچیومنٹ فار می کہ آپ انڈائریکٹ وے میں اپنے بچوں کو امپاور کریں, ٹرین کریں. بہت خوبصورت بات کی, اور اس خوبصورت بات سے بریک پہ جائیں گے اور بریک پہ واپسی آئیں کیونکہ ہم اختتام کی طرف ہم تیزی سے جا رہے ہیں. تو پھر اب چونکہ لاسٹ میں بڑا ہم تیکھے اور تگڑے سوالات کی طرف جاتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں سر, بریک کے بعد آتے ہیں. رہتے ہیں تیکھے اور تگڑے. وقفے کے بعد سر خوش آمدید, اور آخری سیگمنٹ میں داخل ہو چکے, اور میں کم بولوں گا, زیادہ بلواؤں گا, اور میری نیچر میں بھی ہے. میرے اکثر آپ شوز دیکھتے ہیں تو میں خود بڑا مفکر اعظم بن کے نہیں بیٹھتا. جو بولنے آتے ہیں بہت شکریہ, لوگ ہوتے ہیں, بہت شکریہ, وہ زیادہ بولتے ہیں, وہ ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں, اسی لیے تو وہ ہمارے مہمان بنتے ہیں. اور پھر ہم ان کے آگے اپنی شیخیاں, شوقیاں اور یوز لیس انورٹڈ کوماز میں وہ الفاظ نہیں ادا کر سکتا. ہم نہ کریں. سامنے والے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, محترم, بڑے تجربے کار لوگ ہیں, سب چیزوں سے گزر آ چکے ہیں. آپ ان کو نہ پڑھائیں, آپ ان سے پوائنٹ کی بات کریں. ندرت, چونکہ آخری سیگمنٹ ہے. جی جی, میں تو سوچی تھی ویسے چلی جاؤں, لیکن ہم جانے نہیں دیں گے. ایک گانا رہ گیا نا لاسٹ سیگمنٹ کا, وہ تو اینڈ ان پہ کریں گے, ٹرینڈنگ والا سانگ سنیں گے. اینڈ تو ہم ان کے سانگ پہ کریں گے نا. اچھا, کوئی فیوریٹ عالم دین, فیوریٹ عالم دین کہ یار یہ صاحب کو میں سنتی ہوں کبھی کبھی تو اچھی باتیں بتاتے ہیں, اچھا دین بتاتے ہیں. اچھا, اس میں ہم اسپیسیفائی نہیں کر سکتے کیونکہ دیکھیں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مت دیکھو کون بول رہا ہے, یہ دیکھو کیا بول رہا ہے. بالکل. تو اب جب میرے پاس ریلز میں اسکرول کرتی ہوں یا میں سنتی ہوں تو مجھے کہیں بھی کوئی کسی کی بھی اچھی موٹیویشنل کوئی بات لگتی ہے تو میں بولتی ہوں ہاں بہت اچھی بات. فیوریٹ ایکٹر, فیمیل میل, فیوریٹ ایکٹر بڑے پردے کا, ہاں جو سب سے زیادہ دل کے قریب ہو, جس سے آپ انسپائر ہوتے ہو کہ یار کمال ایکٹنگ کرتا ہے.
اچھا ایک تو میں خیر بتا ہی چکی ہوں فیصل قریشی بھائی, لیکن یہ ہے سعید کا نام بول کہ اگر نہیں میں میری آپ کے فیوریٹ ہیں, میں ایک بات بتاؤں, میری ایک عادت ہے, میں ہمیشہ سے سچی بات کرتی ہوں جو میرے اندر ہے, ٹھیک ہے نا. تو مجھے فہد مصطفیٰ, اگر میں کمپیریزن کروں تو فہد مصطفیٰ کی ایکٹنگ, فہد مصطفیٰ کی وہ سکلز, آپ لوگوں نے ایک پلے دیکھا بڑا زبردست, کبھی میں کبھی تم, بہت زبردست پلے, کمال ہو گیا, کمال. میری وائف اور میں اکثر بیٹھ کے دیکھتے ہیں, اور ان کا جرنی بھی, پھر آپ ان کا جرنی دیکھیں کتنا, تو میں ان کو فیمیل, ہاں فیمیل, آئی لو 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 صبا قمر, ان کی ایکٹنگ, ان کا اسکل, ان کی ہر چیز. میں بھی شاید اگر ناراض ہو گئی, نہیں کیوں ناراض ہوں گی, میں بھی شاید اپنی جگہ ایکٹریس ہوں. اچھا آپ کی کوئی فیوریٹ مووی, کیا یہ میری فلم بڑی یادگار, مجھے بہت اچھی لگی تھی جب میں نے دیکھی تھی, اور آج بھی شاید مجھے دیکھنے کی خواہش ہے. میں موویز نہیں دیکھتی, ٹھیک ہے, آلدو مطلب نہیں دیکھتی, مجھے شوق ہی نہیں ہے موویز دیکھنے کا, لیکن اگر بات کی جائے موویز کی تو میں پنجاب نہیں جاؤں گی. اچھا, اور ڈرامہ؟ ہاں ڈرامہ ہمارا ایک, میں صبا قمر کی بات کر رہی تھی, تو وہ میرا ایسا فیوریٹ ہے کہ میں ابھی تک دیکھتی رہتی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے. وہ اسٹوری بھی بہت ریلیٹ مجھے کرتی ہے. باغی جو انہوں نے کیا تھا, ہماری جو ماڈل تھیں قندیل بلوچ, ان کی جو ڈیتھ پہ انہوں نے پورا ایک پلے بنایا تھا. آئی لو دیٹ ون. صبا قمر کا ایک اور ڈرامہ ہے ڈائجسٹ رائٹر, وہ ضرور دیکھیے گا, وہ میں نے دیکھا ہے. اگر فری میں بغیر معاوضے کے, بغیر پیسوں کے آپ کو فہد مصطفیٰ کے ساتھ کام کرنا پڑے, کوئی ایپیسوڈ ریکارڈ کرنا پڑے, کریں گی؟ نہیں. اس کو کہتے ہیں بولڈ آنسر, فوراً سے. اس لیے کیونکہ میں ایسا 2-4 بار منع کر چکی ہوں. ایک بڑے لیجنڈری سنگر ہیں, ان کے ساتھ مجھے کہا گیا کہ آپ اسٹیج شیئر کرو, 2 گانے ان کے ساتھ گانے. میں نے کہا پیسے, تو انہوں نے کہا یار وہ کوئی بھی فیمیل ہوگی تو گالے گی فری میں. میں نے کہا گوا لو. مطلب اس پہ زیرو ٹالرنس. ہاں آپ ایک چیز کو آپ پروفیشنلی آپ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے نا, تو آپ کو تھوڑا پروفیشنلزم لانا پڑے گا. اگر آپ نے ایک جگہ بھی کمپرومائز ہو گئے کر دیا تو بس سب آپ پہ ٹیگ لگ جائے گا. آپ چونکہ حمیرہ ہاشمی, آپ کا کوئی جس سے آپ انسپائر ہوئے ہوں. اچھا صرف ایسا نہیں کہ میڈیا کے لوگ, ٹی وی ایکٹرز, ہمیں اپنی نجی زندگی میں بہت سارے ایسے رول ماڈل لوگ ملتے ہیں کہ جو ہمیں بہت کچھ سکھا جاتے ہیں. کبھی ہم ان سے شاید اظہار بھی نہیں کرتے, لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلتا, ان کی وہ چیز ہمیں انسپائر کر جاتی ہے. اس وقت جو نام میرے ذہن میں آیا ہے, لوگ بھول چکے ہیں, ان کا انتقال ہو چکا ہے, لیڈی ڈائنا سے میں بہت انسپائرڈ ہوں. شی واز مائی فیوریٹ, جس کہتے ہیں چائلڈہڈ فینٹیسی. جب ان کی شادی ہوئی تھی اور جو انہوں نے ڈریس پہنا تھا, میرے چچا کی شادی تھی اور میں نے کہا تھا کہ میں وہ ڈریس پہنوں گی. یہ کرسچن ویڈنگ ہے, ایسے کرسچن ویڈنگ ہے تو کیا ہوا, مجھے وہی میکسی وہی وائٹ پہننا ہے. وہ چھوٹی سی تھی, تو آئی تھنک بچپن سے میں ان کو بہت ایڈمائر کرتی تھی, ان کی بیوٹی کو. پھر جس طریقے سے وہ پرنسس ہونے کے باوجود وہ کمیونٹی سروسز میں گئی, اور بہت ساری چیزیں, مطلب I like her. پھر آپ نے وہ ڈریس پہنا یا نہیں؟ وہ میں نے ڈریس پہنا, وہ ڈریس پہنا اور ضد کر کے پہنا اپنی چچا کی شادی میں. اب چونکہ سوسائٹی ہماری جس سمجھ جا رہی ہے, ہم اس کو سوسائٹی کو بھی ڈسکس کرتے چلیں, اور سوسائٹی کو اچھا ایلیبریٹ ان سے اچھا کون کر سکتا ہے. میرا بہت ساری خواتین بچیاں شادی کر کے آتی ہیں. میں اسٹڈی کر رہا تھا, کراچی میں طلاق کا ریشو ڈیلی بنیادوں پر 30 طلاق ہوتے ہیں. لیک آف پیشنس. کیوں بڑھ گیا یہ معاملہ؟ میں یہ قصوروار کون ہے, سوسائٹی, لڑکا یا لڑکی, یا معاشرہ, یا وہ کہتے ہیں نا سراؤنڈنگ کے لوگ؟ بڑا ٹرکی آپ نے مجھ سے کویشچن پوچھا. نہیں, میں یہ سمجھتی ہوں جو آج کل ٹرینڈ پچھلے 5-6 سالوں سے جو چل رہا ہے نا, تو سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتینوں کا یا لڑکیوں کا پیشنس لیول جو ہے نا بہت زیادہ کم ہو گیا ہے. اچھا, آپشنز ان کے پاس بہت ہو گئے ہیں, اور تھینکس ٹو آر سوشل میڈیا وہ سمجھتے ہیں کہ ٹرائل اینڈ ٹیسٹ بیسس پہ شادی ہو رہی ہے, جو کہ ہونا نہیں چاہیے. ماؤں کا بھی کچھ قصور ہے, میں سمجھتی ہوں. کوئی بھی چیز ایک کو ہم بلیم نہیں کر سکتے, بٹ ایز این ایڈوائز, کیونکہ ظاہر ہے ہم بھی اس دور سے گزرے, میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑا زندگی کو ٹائم دینا چاہیے. میں کوئی لو میرج کے اگینسٹ نہیں ہوں, انڈرسٹینڈنگ کے کو پریفر کرتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائم دیں, اگلے بندے کو ٹائم دیں, اور تھوڑا سا ماحول کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ جاتے ہی کہیں کہ یہ ساری چیزیں چینج ہو جائیں یا میرے حساب سے چلیں, تو ایسا ہوتا نہیں ہے. اٹس اے لانگ جرنی, یو ہیو ٹو سیکریفائز, یو ہیو ٹو ہیو پیشنس. پھر اس کا رزلٹ جو ملتا ہے نا وہ انبلیویبل. جوائنٹ فیملی سسٹم ٹھیک ہے یا کہ انڈیویجول ٹھیک ہے؟ دونوں کے اپنے پازیٹیو اور نیگیٹو. جو ویٹیج کس کا زیادہ؟ جوائنٹ فیملی سسٹم. میں خود جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہی ہوں, اور شادی کے بعد بھی میں 19 سال جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہی ہوں. اچھا, 19 سال. تو کیا ان کو بھی تو
کچھ کہتی جائے نا, میں تو اکثر سن رہا ہوں مجھے الگ ہونا ہے, شادی سے پہلے الگ الگ پلاننگس ہو رہی ہوتی ہیں, میں نے الگ ہونا ہے, میں نے الگ رہنا ہے, میں نے آپ کے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا. کوئی برائی نہیں ہے الگ رہنے میں, لیکن اگر آپ کی اچھی انڈرسٹینڈ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ پہ. اگر آپ کی اچھی انڈرسٹینڈنگ اپنے ان لاز کے ساتھ ہے یا ان لاز کی انڈرسٹینڈنگ اپنی بچوں کے ساتھ ہے تو پھر تو چیزیں چل جاتی ہیں. سکسیس میرج لائف کیسے گزاری جائے, کیا آپ میسج دیں گے کہ یار اگر آپ نے اچھی شادی شدہ زندگی لے کے چلنی ہے, اور اس کمیونیکیشن بوتھ ویز. ایسا نہیں ہے کہ اگر خواتین کو کوئی چیز چاہیے تو کچھ فیملیز ایسی ہیں جہاں پہ مین ڈومینیشن اتنا ہوتا ہے کہ وہ ڈر کی وجہ سے اپنی رائٹس کو یوز نہیں کرتی. تو یہ سب سے بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. آپ پیار سے محبت سے اپنی چیزوں کو ڈسکس کریں, اور مردوں سے بھی یہی کہوں گی کہ پلیز خدارا جو ہے بیویوں کو اپنی دوستوں کی طرح رکھیں. بس آج کل کے ہمارے معاشرے کا جو پہلو جا رہا ہے وہ ایسی جگہ پہ جا رہا ہے, اگر میں اس چیز پہ بات کروں کہ اگر ہماری بیٹی ہے, اس کا شوہر یعنی ہمارا داماد, وہ ہماری بیٹی کی سن رہا ہے, مان رہا ہے, سب چیزیں کر رہا ہے, تو کہتے ہیں ارے ہمارا داماد کتنا اچھا ہے, دیکھو ہماری بیٹی کی ساری مان رہا ہے. اور اگر ہمارا بیٹا اپنی بیوی کو سپورٹ کر رہا ہے تو کہتے ہیں تعویذ کروا دیے, بیوی کا غلام ہے. یہ کون سا کانسیپٹ؟ اچھا ایک چیز اور میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی, جب دو لوگوں کو ایک رشتے میں جڑتے ہیں, اسپاؤسز ایک دوسرے سے بہت ساری امید بھی لگاتے ہیں اچھی, تو ان کو باقی ریلیٹیوز کو چاہیے کہ ان کو تھوڑا سا اسپیس دیں. ایگزیکٹلی. ہم ہمیشہ دوسروں کی کھوج میں زیادہ رہتے ہیں, دوسرے رشتوں کی کھوج میں زیادہ رہتے ہیں, وہ کیا کر رہا ہے, اس کا گھر کیسا ہے, ان کے گھر میں کیا چل رہا ہے, میاں بیوی کا آپس کا تعلق کیسا ہے. میں دونوں پارٹیز کو کہوں گی, لڑکے والے بھی اور لڑکی والے بھی, پلیز اپنے بچوں کو تھوڑا اسپیس دیں. وہ بڑے ہیں, وہ باشعور ہیں, وہ اپنے فیصلے کر سکتے ہیں, ججمنٹ نہ کریں اور اپنے اپنے قبلے سیدھے کریں, ان کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع دیں اور ٹائم دیں پلیز. اس کے بعد وہ باقی رشتوں کو بھی. اور جس طرح سے آپ نے ماں کی بات کی نا کہ ماؤں کا بڑا رول ہوتا ہے, تو اس پہ میں یہ دو چیزیں, ہر چیز کا دیکھیں ایک پازیٹیو پہلو ہوتا ہے, ایک نیگیٹو پہلو ہوتا ہے. اگر ہم بات کریں نا ان ماؤں کی جو کہ بچیوں کو یہ بول کے کہتی ہیں کہ آپ کے گھر میں پن بھی آپ کی مرضی سے نہیں رکھی جائے تو آ جاؤ واپس. کیٹیگورلی 1 منٹ آپ کے پاس, 1 منٹ آپ کے پاس, 1 منٹ ہے. ایلیجبلٹی کا ویسے تو فقدان ہے ہماری سوسائٹی میں, لیکن سب کو سب کچھ بننا ہے نا. تو ان نااہل, ان ناکارہ سازشوں سے بھرے ہوئے لوگوں کو کیا کہیں گے کہ جن میں وہ اہلیت تو نہیں ہوتی لیکن وہ دوسروں پر انگلی زیادہ اٹھانا پسند کرتے ہیں, کیا میسیج دیں گے ان کو؟ چونکہ اسٹرگل ہی سب کچھ ہے. ایک انگلی اگر وہ کسی پہ اٹھائیں گے تو 3 انگلیاں ان پہ بھی تو اٹھ رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو پہلے آپ اپنے گریبان میں جھانکیں, پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کتنے ایلیجبل ہیں, جس سیٹ پہ آپ موجود ہیں اس کے آپ قابل ہیں بھی ہیں نہیں. ہاں, یہ وہ ڈیسائیڈ کون کرے گا, وہ ڈیسائیڈ کہ میں سیٹ کے قابل ہوں یا نہیں ہوں. وہ خود تو دیکھیں ڈیسائیڈ اس لیے نہیں کر سکتے, ان کو پتہ ہے اگر ہم نے کہہ دیا, اب میں بولوں کہ میں ابھی آپ مجھے بولیں کہ ایک کرنٹ افیئر کا شو کرو, میں بولوں گی نہیں بھائی میں نہیں کر سکتی, آپ کی سیٹ ہے, میں نے کر لیا ڈیسائیڈ کہ بھائی جو میری سیٹ ہے وہ میری سیٹ ہے, میں کرنٹ افیئر میں نہیں جا سکتی, مجھے نہیں پتا اس بارے میں, مجھے ابھی سالوں لگیں گے پتا کرنے, جب پتا ہو جائے گا تب میں بولوں گی کہ ہاں بھائی ہاں مجھے پتا ہے. آپ کے پاس ووکیبلری نہیں ہے, آپ کو بولنا نہیں آتا, تعلیم نہیں, ٹھیک ہے, آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے. دیکھیں ہیل پہننے سے, اچھے کپڑے پہننے سے آپ کا قد اونچا ہو سکتا ہے, آپ کو لگتا ہے آپ کا قد اونچا آپ کے کام سے ہوگا. ہاں چل کمال ہو گیا. آپ کے پاس بھی 1 منٹ ہے. اچھا میں یہ سمجھتی ہوں کہ لوگ بولیں گے اور ہمیشہ ہر دور میں بولتے آئے اور بولتے رہیں گے, بٹ سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ ڈونٹ ریئیکٹ اینڈ ورک ان سائلنس, جسٹ اگنور دیم, جسٹ اگنور دیم, دیر از نو پوائنٹ. آپ جتنی بھی ان کو سمجھانے کی کوشش, وہ نہیں سمجھیں گے, ہے نا, لا علاج وہ نہیں سمجھیں گے. چلے اب جاتے جاتے کیونکہ اینڈ میں ہمارے پاس 2 منٹ ہیں, تو 2 منٹ کا ہم ندرت سے اینڈ مومنٹ پہ گانا سنیں گے اور پروڈیوسر صاحب اس گانے پر اختتام کی طرف چلے جائیں گے. بول اسی لیے زیادہ رہا ہوں, ندرت سوچ لے کہ جاتے جاتے کون سا سانگ ہو یا ہم کوئی فرمائش کر دیتے ہیں. وہی وہ میم نے کہا نا وائرل والا مچھلی پلا, تھوڑا سا اب اتنا اچھا لائیولی شو ہوا تو اس کا اینڈ بھی لائیولی ہونا چاہیے. بالکل بالکل بالکل. چلیں جی, اوکے. اپنی گاڑی ریوو نکالوں, ساتھ میں جانا تجھ کو بٹھا لوں, مچھلی پلا کھلاؤں تجھے سندھو دریا کے کنارے, مچھلی پلا کھلاؤں تجھے سندھو دریا کے کنارے. ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے, ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے. آنکھوں کی پلکوں پہ تجھ کو بٹھائیں, دل کی باتیں تجھ کو سنائیں, سامنے آ کے بیٹھو جانا سن لو درد ہمارے,
सामने आके बैठो जाना, सुन लो दर्द हमारे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे। ये थी जी नुसरत मुगल, और ये उनका बहुत ज़्यादा जो ट्रेंडिंग में चल रहा है और पुराना हो गया, लेकिन अभी तक नुसरत मुगल छाई हुई। आपका शुक्रिया नुसरत, आपने टाइम दिया। हुमैरा हाशमी, आपका भी शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। गालबन आज की नशिस्त आपको पसंद आई होगी। 2 सक्सेसफुल ख़वातीन आज हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी सोसाइटी के उन पहलुओं को उजागर किया। बहुत सारे लोग बात करने से घबराते हैं, ये आपके लिए रोल मॉडल है नुसरत, ये मैडम हाशमी साहिबा आपके लिए रोल मॉडल हैं कि इन्होंने खुद को मनवाया है और अपनी ज़िंदगी भरपूर जी है। तो आप भी भरपूर ज़िंदगी जिएँ, कॉम्प्रोमाइज़ होना बंद करें, शॉर्टकट्स में जाना बंद करें, अपनी काबिलियत, अपने टैलेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉजिटिविटी के साथ काम करें, साजिशों से कहीं दूर जाकर, और ये जो साजिश और ये जो इस तरह की चीज़ें हैं पॉलिटिकली, इन चीज़ों से निकल जाएं। आपका टैलेंट ही आपको जितवाता है। मुझे साजिद हुसैन, फैज़ा कामरान, हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।